अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज ये हमारा यकीन बैच का पढ़ाते हुए 14वां या 12वां लेक्चर है, जिसमें इंशाअल्लाह हम जमील बुसैना के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे अब ये यूनिट जल्दी से ख़त्म हो। इस यूनिट में हमेशा से टाइम लगता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे के यूनिट्स हैं थोड़े कम टाइम में 7-8 क्लासेस में 9 क्लासेस में अक्सर ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा तीसरा और चौथा यूनिट। तो आज की क्लास में हम जमील बुसैना को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने अश्शअरु फिल अस्रिल उम्वी को देखा था। अश्शअरु फिल अस्रिल उम्वी, असरी उम्वी पीरियड में जो शेर था या अरबी अदब था वो किस तरीके का था। ठीक है, खासकर शायरी। तो शायरी जो है, चूंकि वो शायरी का जो इहाता जजीरे अरब से निकलकर दूसरी जगहों पर चला गया था, खुरासान में, इराक में, तो उनकी वजह से काफी फर्क पड़ा। और इसी तरीके से इस पीरियड के अंदर काफी बड़े बड़े अब तहव्वुलात सियासिया वल इज्तिमाइया, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे। अलग अलग लेवल पर लड़ाइयाँ चलती थी, पार्टीज आ गई थी और इसी तरीके से नए नए फिक्री मजाहिब आ गए थे, जिसकी वजह से शायरी में काफी उलटफेर हुआ। और जो खासकर जो दौलत उमैया है, ये अपने मुखालिफिन के दिफा में या खुद की तारीफ करवाने के लिए, ताकि हमारी हुकूमत को इस्तेहकाम मिले, अपने चाटुकार गोदी मीडिया को उन्होंने अपने साथ रख लिया था। जैसे अख्तल वगैरह जबरदस्ती की झूठी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, या दूसरों को बुरा भला कहने के लिए, जो दुश्मन है इनके, जो मुखालिफिन हैं, उनको बुरा भला कहने के लिए इस तरह के शुआरा पैदा होने लगे थे। और इसी वजह से इस दौर में मदह की शायरी हमें खूब मिलती है, और इसी तरीके से हिजा की शायरी भी खूब मिलती है। और इसी तरीके से कुछ शुआरा ऐसे हुए जो गज़ल की शायरी में चले गए, जिनकी शायरी में नरमी थी। तो गज़ल के शुआरा भी हमें मिलते हैं, जिनमें से दो हमारे जमील बुसैना हैं। ठीक है, जमील बुसैना की पार्टी के आपके कुसैर इज़्ज़ा हैं, ठीक है, और इसी तरीके से कैस बिन मुलव्वे हैं, मतलब पाकीज़ा शायरी करने वाले। फिर उसके बाद अभी हम उमर बिन रबिया को पढ़ेंगे। ठीक है, गज़ल शरी फाहिश गज़ल में तो इनकी पार्टी से आपके अहवस वगैरह और दूसरे लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की शायरी यहाँ पर थी। और काफी ज्यादा जो दूसरे अनासिर से, दूसरे अरबियत के अलावा दूसरी जगहों पर ये शायरी गई थी, उससे काफी ज्यादा मुतासिर हुई थी। ठीक है, तो उनमें से आज जमील बुसैना को हम पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में है, 5 लोग हमारे सिलेबस में हैं। जमील बुसैना है, उसके बाद उमर बिन रबिया हैं, अख्तल हैं, अख्तल के बाद फरजदक और जरीर। इस तरतीब से आप इनको याद भी रख सकते हैं, अगर इनकी डेट वगैरह याद ना भी हो। मिसाल के तौर पे इनकी वफात 82 में हुई है, ठीक है, अख्तल की वफात 92 में हुई है, उसके बाद उमर बिन रबिया की वफात 93 में हुई है, फिर फरजदक की वफात 114 में हुई है, जरीर की वफात 114 में हुई है। आप इनको जहन में रख सकते हो, इन 5 लोगों को। कितना, 82, 92, 93, 114, 114 आफ्टर 40 डेज। ठीक है, यानी जरीर की वफात फरजदक से 40 दिन बाद। इन 5 लोगों को आप याद करो। हमेशा से मैंने कहा है कि आपको पूरे सिलेबस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको ब्लॉक में बांटो और ब्लॉक में याद करने की कोशिश करो। इन 5 को याद करो। इससे पहले हमने 4 को याद कराया है ना। किनको याद कराया? खनसा, काब बिन जुहैर, हस्सान बिन साबित और हुदैया। उससे पहले हमने आपको सालिक वालों को याद करा दिया कि आप इन पे फोकस करो। ठीक है, और जाहिलियत वालों से अगर उनका मिला के क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे तरीके से बना सकते हो। जमील बुसैना, बुसैना का जमील। बुसैना कौन है? बुसैना इनकी महबूबा थी। बुसैना इनकी महबूबा थी। आज ही मैं पीवाईक्यूज को देख रहा था। क्यों देख रहा था? वो पीवाईक्यूज की मेरी बुक है ना, तो उसको संभाल रहा हूँ आजकल। तो उसमें क्वेश्चन आया कि जमील बुसैना से पहले इनकी एक बहन हुआ करती थी, उनसे उनको चाहते थे। इनकी एक बहन हुआ करती थी, वो उनको चाहते थे। और बुसैना का भाई इनकी बहन को चाहता था, और बुसैना का भाई इनको चाहता था। यही को एजुकेशन के नुकसान होते हैं। साथ आप कहेंगे को एजुकेशन कहाँ थी वहां पे? ये नुकसान होते हैं, आप जानते हो अच्छे से, मुझसे अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो ये जमील बुसैना की बहन को मोहब्बत करते थे, और बुसैना का भाई जमील की बहन से मोहब्बत करता था। तो सवाल क्या था कि बुसैना की पहले जिस बहन से ये मोहब्बत किया करते थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका उम्मुल जसीर। उम्मुल जसीर करके, ठीक है, उम्मुल जुसैर या जसीर करके। चलें, इनका नाम क्या है? जमील बुसैना। बुसैना के जमील से ये मशहूर हुए। जमील इनका नाम था बिन मामर। मामर इनके अब्बू का नाम है। ठीक है, मामर इनके अब्बू का नाम है। अबू अम्र इनकी कुनियत है। अबू अम्र जमील इब्ने मामर, अबू अम्र जमील इब्ने मामर इनकी कुनियत है। चुनांचे इनकी वफात हुई है 82 हिजरी में, और 701 बनता है जो कि ईस्वी हिसाब से। कुछ कुछ जगहों पे आप, मतलब पहली प्रायोरिटी आपकी ये होना चाहिए इस तरह की जगहों पे, खासकर यूनिट 1 और यूनिट 2 में, कि आप हिजरी वाला याद करें।
ہجری والا جب یاد ہو جائے اس کے بعد آپ چاہو تو ان چیزوں کی طرف بھی، عیسوی کی طرف بھی شفٹ ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے فوکس یہاں کا، جیسے مجھے یاد ہے 82 92 93 114 114. ہوا جمیل ابن عبداللہ ابن معمر العذری القدائی. یہ جمیل ابن عبداللہ، پورا نام دیکھیں، جمیل ابن معمر ڈائریکٹ ہو گیا تھا، معمر گویا کہ ان کے دادا کا نام ہے، عبداللہ ان کے ابو کا نام ہے. جمیل ابن عبداللہ ابن معمر العذری، قبیلے عذرا سے، قبیلے عذرا سے، اور اسی قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے غزل عذری آتی ہے، پاکیزہ غزل. اور یہ مجھے بتائیے، غزل عذری کو، غزل عفیف کو غزل حضری کہا جاتا ہے یا غزل بدوی کہا جاتا ہے؟ بتائیے، شہری یا دیہاتی؟ بدوی. بدوی ہے نا، سر دیہات کے، وہ دیہاتی کہتے ہیں. بالکل زبردست ہے نا، دیہاتی کہتے ہیں، غزل بدوی کہتے ہیں. شہر کو لوگ زیادہ اوپن ہوتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہو، وہاں پہ زیادہ، گاؤں میں تھوڑی آپ کو ملیں گی اس طرح کی چیزیں. شاعر من عشاق العرب المشہورین، یہ بھی عشاق میں سے ہیں. اس سے پہلے کوئی عشاق والا ایسا کچھ آیا کہ عشاق میں سے مانا جاتا ہے کسی کے بارے میں؟ من عشاق العرب، ایسا ہی ایک جملہ تھا ان کے بارے میں، کوئی نام بتاؤ مجھے. امر القیس کے بارے میں ہے نا. تو یہ بھی شاعر ہیں اور عشاق عرب میں سے مانے جاتے ہیں. کان فصیحا مقدما، چنانچہ فصیح شاعری کیا کرتے تھے، پہلے مطلب آگے آتے تھے، آگے پیشرو ہوتے تھے. جامعا للشعر والروایتی، اسی طریقے سے یہ راوی بھی رہ چکے ہیں. چنانچہ یہ راوی کس کے تھے، کسی کو یاد ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں ویسے اس کو مدرسۃ الاوصیہ میں، یا جو پڑھ رہے تھے ہم شعراء اور روات میں. تو جمیل بسینہ کس کے راوی تھے؟ شعر کو یاد کرتے تھے اور راوی تھے یہ حتیہ کے. کس کے راوی تھے؟ حتیہ کے. اور ان کے راوی کون؟ یہ راوی تھے حدبہ بن خشرم کے، ٹھیک ہے؟ ان کے راوی تھے، حدبہ بن خشرم کے راوی تھے، اور حدبہ بن خشرم حتیہ کے راوی تھے. حدبہ بن خشرم حتیہ کے راوی تھے، اور یہ جمیل بسینہ راوی تھے حدبہ بن خشرم کے. چلیں، وہ اکثر شعری فی النصیبی، اور ان کی اکثر شاعری جو ہے وہ غزل میں ہے. نصیب، عورتوں کے بارے میں ذکر کرنا، غزل اور فخر میں ہے. وہ اقلہ فی المدح، اور بہت کم مدح میں ہے. فخر کی ضرورت کہاں پڑی؟ مثال کے طور پہ جب آپ کے قبیلے کو کوئی برا کہہ رہا ہے، بسینہ کے قبیلے والے ان کے قبیلے کو برا کہہ رہے ہیں، تو فخریہ طور پہ اپنے قبیلے کی بھی تعریف کرنا پڑتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا قبیلہ کم ہے کیا؟ ہے نا، ہمارے قبیلے کی یہ تعریف ہے، ہمارے قبیلے میں یہ ہے، تمہارے خاندان میں یہ ہے، تو وہ ہوتا ہے، چلتا ہے، آپ کو پتا ہے. وَأَقَلُّهُ فِي الْمَدْحِ، وَأَقَلُّهُ، اور کم شاعری ان کی مدح میں ہے. تو ٹاپک ان کے غزل، فخر اور بہت کم مدح میں تیسرے نمبر پر. وَكَانَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ رَاوِيًا لِشِعْرِ حُدْبَةَ بن خشرم، شروعات میں یہ راوی تھے حدبہ بن خشرم کے. اور حدبہ بن خشرم کس کے تھے؟ حتیہ کے. یہ راوی تھے حدبہ بن خشرم کے، اور حدبہ بن خشرم کس کے راوی تھے؟ حتیہ کے. کما کان قصیر عزا، تو یہ راوی تھے حدبہ بن خشرم کے، اور ان کے راوی کون تھے؟ قصیر عزا. ان کے راوی کون تھے؟ قصیر عزا. اور وہ ہم آپ کو ایک سیریز بنا کے دیکھ چکے ہیں، لقب بجمیل بسینہ، اور ان کو جمیل بسینہ، بسینہ کا جمیل کے لقب سے یہ جانے جاتے ہیں. لحبہ الشدید لبسینہ بنت حیان، یا کہیں یحییٰ کا تذکرہ ہے، اس یحیان کو یحییٰ لکھا ہوا ہے کہیں پر، تو آپ دونوں ذہن میں رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ بسینہ بنت حیان یا یحییٰ. چنانچہ بسینہ سے محبت کی وجہ سے جمیل و بسینہ، بسینہ کا جمیل کے نام سے جانے جاتے ہیں. 655 میں عیسوی کے حساب سے 655 میں ان کی پیدائش ہے، اور 701 میں ان کی وفات ہے، جو کہ بنتا ہے 82، 82 ہے نا، 82 82 بنتا ہے. ولد و اقام جمیل ابن عبداللہ ابن معمر العذری فی وادی القرا، ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ وادی قرا میں. کہاں پر ہوئی ہے ان کی پیدائش؟ وادی قرا میں. وادی قرا کہاں پر ہے؟ حجاز میں، مدینہ کے قریب، ٹھیک ہے؟ اور دیہاتیوں میں سے ہیں. یہ جو قبیلہ ہے، ہوتا ہے نا کہ یہ قبیلہ کہاں رہتا ہے، یہ دیہات میں رہتا ہے، یہ قبیلہ کہاں رہتا ہے، یہ آپ کا دلی میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، ممبئی میں رہتا ہے، سری نگر میں رہتا ہے، کلکتہ میں رہتا ہے، بنگلور میں رہتا ہے. من عذرا، اور کہاں سے ہیں؟ قبیلہ عذرا سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلہ عذرا قزاعہ کا ایک شاخ ہے، قبیلہ عذرا قزاعہ کی ایک شاخ ہے، جس کی وجہ سے ان کو عذری قزاعی دونوں کہا گیا. کانا جمیلن، خوبصورت تھے. حسن الخلقتی، خوبصورت تھے. عمر بن ربیعہ بھی خوبصورت تھے. امر القیس بھی خوبصورت تھے، ٹھیک ہے؟ کانا جمیلن، ابو نواز بہت خوبصورت تھے.
کانا جمیلا خوبصورت تھے، حسن الخلقتی اور مطلب باڈی کا جو جو ڈیل ڈال تھا وہ سب اچھا تھا، کریم النفس اور اسی طریقے سے انسان ایک اچھے خوشگواز خوش مزاج انسان تھے، باسلن بہادر تھے، جوادن سخی تھے، بہادر تھے، شاعرن شاعر تھے، اور مطبوع فطری شاعری تھے۔ اس سے پہلے کل آیا تھا کسی کا تذکرہ شاید حتیہ کا، ان کے بارے میں بھی مطبوع کا تذکرہ ہے کہ مطبوع طبع فطری شاعری ان سے نکلا کرتی تھی۔ اور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آپ لکھ لو کہیں پہ، اس طرح سے جن جن لوگوں کا نام آئے گا فطری شاعری پہ تو آپ ان کو ایڈ کرتے رہنا۔ مرہف الحس رقیق المشاعر، اسی طریقے سے کافی سینسٹیو انسان تھے، جو انسان حساس انسان ہوتا ہے، دوسروں کے درد کو سمجھتا ہے، رقیق المشاعر، اور اسی طریقے سے وہ دھوکے باز بھی نہیں ہوتا، جو انسان حساس ہوتا ہے وہ دھوکے باز بھی نہیں ہوگا، رقیق المشاعری، اور اسی طریقے سے وہی ایموشنل تھے کافی۔ صاحبتہ بسینہ وہما جمیعا من عذرا، بسینہ بھی آپ کی عذرا سے ہیں، خداعا سے ہیں، وکانت تکنہ، اور عذرا کی اور بسینہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبد الملک۔ بسینہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبد الملک۔ ابھی آئے گا کہ گرچہ ان سے شادی نہیں ہو پائی، اور عنترہ بن شداد کی طرح، ٹھیک ہے، عربہ بن عنترہ بن شداد کی طرح گرچہ اس کے خاندان والے نہیں مانے، کسی اور سے شادی کرا دی، لیکن ان کی محبت لگاتار جاری رہی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایکسٹرا میرٹل افیئرس بھی جاری رکھا۔ انطلق یقول فیها الشعر حتى وفاته، اور لگاتار ان کے متعلق شاعری کرتی رہی۔ یعد من ابرز شعراء الغزل العذری، پاکیزہ غزل کے بڑے شعراء میں سے مانے جاتے ہیں، عشاق عرب میں سے ہیں، اور شاعری کرنا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سیکھی تھی۔ عاشق جمیل قول الشعر وکان لسانه مفتورا على قوله، یعنی شاعری کرنا ان کو پسند تھا اور فطری طور پہ شاعری کیا کرتے تھے۔ ہدبہ بن خشرم کے راوی تھے، اور ہدبہ کس کے تھے؟ ہدبہ شاعر تھے اور راوی تھے حتیہ کے، ٹھیک ہے۔ افتتن ببثینہ بنت حیان بن ثعلبہ العذریہ، بسینہ سے ان کو محبت ہوئی، من فتیات قومہ وہو غلام صغیر، بہت چھوٹے پن پہ ہی ان سے محبت ہو گئی تھی۔ فلما کبرا، اور جب یہ بڑے ہوئے، خطبہا من ابیہا، تو انہوں نے پیغام بھیجا ان کے باپ کو، فردہ، تو انہوں نے کہا نہیں منظور ہے، وزوجہا من رجل آخر، اور انہوں نے دوسرے انسان سے شادی کر دی، ہے نا، دوسرے انسان سے شادی کر دی۔ فازداد حیاما بہا، تب تو اور زیادہ، جتنا ریفیوزل ہوتا ہے نا، ہمارا مائنڈ ڈینائل پہ، جب کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے اسی کی طرف ہمارا زیادہ بھاگتا ہے، وہ چیز مل جائے تو شاید اس کی اہمیت چلی جاتی ہے، لیکن جب نہ ملے تو اور پاگل سا دیوانہ سا ہو جاتا ہے۔ فازداد حیاما بہا، اور محبت بڑھ گئی اور دیوانگی بڑھ گئی۔ وکان یاتیھا سرا ومنزلھا وادی القرى فتناقل الناس اخبارهما، چنانچہ چھپے چھپے یہ ملنے آیا کرتے تھے اور لوگوں نے ان کے بارے میں کافی خبریں نقل کی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو کتنی بار ملنے گیا ہوگا، لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہوگا، ایک بار کا تو تذکرہ ہے، ان کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے اور یہ آپ کا مطلب فقیر بن کے چلا گیا، تو اس نے آواز لگائی، کہا کون ہے؟ کہا جو بھی فقیر ہوں میں۔ پھر جب آئی بسینہ اس کو دیکھنے تو پھر باتیں شروع کر دی، اور اس کے بعد مطلب اس طرح کے بہت سارے قصے ان کو مل جائیں گے۔ عاشق جمیل بسینہ بنت یحییٰ، دیکھیں یحییٰ نام کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے شاعری کی۔ فجمع له قومها جمعا لیاخذوه اذ اتاها فحضرته بسینہ فاستخفى وقال، تو چنانچہ جب یہ آتا تھا ان کی قوم کے پاس ان سے ملنے کے لیے، تو بسینہ نے کہا یہاں مت آیا کرو، میرے خاندان والے لوگ بڑے خطرناک ہیں، ایک آدمی تمہیں پیٹ پاٹ دیں گے، تو یہاں مت آیا کرو، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ پھر اس کے بعد شاید ایک ٹائم پہ ان لوگوں نے ملنا بند کر دیا تھا، اور ملتے بھی تھے تو بڑے دور جا کے، مطلب جہاں اپنے علاقے والا اپنے قبیلے والا کوئی نہ دیکھ سکے۔ ولو ان الفا دون بسینہ یبسنۃ کلهم غیاری وکل مزعمون علی قتلی لحاولتها اما نہارا مجاہرا، ہزار لوگ میرے سامنے میرے راستے میں آ جائیں اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ بنا لیں اور کہیں کہ مجھے بسینہ سے ملنے نہیں دیا جائے گا، پھر بھی میں کوشش کروں گا اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے میں پوری کوشش کروں گا بسینہ سے ملنے کی۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔ وَإِمَّا سَرَى لَيْلٍ، چاہے دن میں موقع پڑے گا دن میں ملوں گا، رات میں موقع پڑے گا چاہے میرا پاؤں کاٹ دیں، وَلَوْ قَطَعُوا رِجْلِي، چاہے میرا پاؤں کاٹ دیں لیکن ملنے آؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ وَحَجَا قَوْمَهَا، تو اتنا پریشان کر رہے ہیں، اب یہ شادی کے بعد گویا کہ پریشان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَحَجَا قَوْمَهَا، اس کے قوم کی بھی برائی کی، اب قوم کی بھی برائی کر رہا ہے، وہاں جا کے بھی پریشان کر رہا ہے، اس کی قوم کی بھی برائی کر رہا ہے، تو انہوں نے مروان بن حکم کو شکایت لگا دی۔ یہ نام یاد رکھنا بھائی صاحب، یہ نام یاد رکھنا، سوال میں آ بھی چکا ہے لیکن نام یاد رکھنا کہ کس سے مروایا، مطلب پیچھے لگوایا تھا ان کے۔ تو انہوں نے شکایت کر دی مروان بن حکم سے،
وہو یومئذ عامل المدینہ، وہ اس ٹائم پہ مدینہ کے گورنر تھے. فنظر لیقطعن لسانہ فلحق بجزام، کچھ لوگوں کی آئے گی زبان کاٹنے والے مسئلے. ابھی کل آیا تھا زبان کاٹنے والا مسئلہ ہوتیا کی، حضرت عمر بن خطاب کا ہوتیا کی زبان کاٹنے والا مسئلہ. ابھی اختل کا آئے گا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اختل کی زبان کاٹنے کے بارے میں بات کریں گے تو یزید بیچ میں آ جائیں گے، یزید ان کو بچا لیں گے. ٹھیک ہے، تو زبان کاٹنے والے اس طرح کی سملیرٹیز بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہو، کس کس کی زبان کٹ رہی تھی اور بچ گئی. تو اس نے نظر مانی کہ وہ ان کی زبان کاٹ دے گا، لیکن یہ جزام کے پاس چلے گئے. جزام کوئی انسان تھا، ہو سکتا ہے پاورفل انسان، جیسے ہوتیا کو بچا لیا کس نے؟ عمرو بن عاص نے بچا لیا، اور اختل کو زبان کٹنے سے یزید نے بچا لیا. یہ جزام کے پاس چلے گئے. وقال، اور اس ٹائم پہ کہا تھا انہوں نے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو خبر دے دی کہ آپ کو نپٹانے جانے والا ہے. یا اسی طریقے سے آپ کا نابغہ زبیانی کے بارے میں آتا ہے. نابغہ زبیانی کو ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ بھاگ گئے تھے منذر بن نعمان بن منذر کے یہاں سے، تو ان کو خبر دے دی گئی تھی، خادم نے بتا دیا تھا کہ آپ کے بارے میں ایسا مشورہ ہو رہا ہے، آپ نے ایسا کچھ کیا ہے تو آپ نکل جاؤ. تو وہ ان کو خبر دی اور وہ بھاگ کے چلے گئے تھے. تو انہوں نے کہا اتانیہ ان مروان بالغیب انہ مقید دمی او قاتم باللسانیہ ففی العیاش منجات وفی الارض مذهب اذا نحن رفعنا لهن مثانیہ ورد الهوى اثنانی حتی استفزنی من الحب معطوف الهوى من بلادیہ. مجھے پتا چلا ہے، کسی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ مجھے میری زبان کاٹنے والے ہیں. تو بھائی میں نہیں یہاں مروں گا، نہیں، میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، میں اپنی جان بچاؤں گا، کہیں بھی جا سکتا ہوں، میں مجھے اپنی زبان یا نہیں کٹوانا ہے، مجھے قید نہیں ہونا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کہے تھے. اشعار وغیرہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ اگر آپ کے اس میں آئیں تو کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی آ چکا ہے. عذرا جو قبیلہ ہے وہ وادی القریٰ میں رہتا تھا، اور وادی القریٰ کہاں تھی؟ شام اور مدینہ کے درمیان. یہ سوال آ چکا ہے بھائی. وادی القریٰ کہاں پر تھی؟ شام اور مدینہ کے درمیان. وادی القریٰ کہاں پر تھی؟ شام اور مدینہ کے درمیان. بقیہ جمیل ہنا کا حتی عزل مروان عن المدینہ عزلا، چنانچہ یہ بھاگ کے چلے گئے. اور پھر مروان بن حکم جنہوں نے ان کو بھگایا تھا، ٹھیک ہے، یہ مصر وغیرہ چلے گئے تھے. قصد جمیل مصر، یہ مصر چلے گئے. وافدن علی عبد العزیز ابن مروان، اور مصر گئے، وہاں پر کس کے پاس گئے؟ عبد العزیز ابن مروان. نام دیکھیں سملر ہو رہے ہیں. اوپر والا تھا جس نے بھگایا تھا مدینہ سے، وہ تھا مروان بن الحکم. ٹھیک ہے، مروان بن حکم، اور یہ ہے عبد العزیز ابن مروان. اس لیے کہہ رہا ہوں نام یاد رکھیں. مدینہ سے جس نے بھگایا تھا ہے نا، اس کے قبیلے والوں نے جس کے ذریعہ جس سے شکایت کی تھی وہ تھے مروان بن حکم. اور اب جو بھاگ کے گئے تھے مصر، پہلے یمن گئے تھے، اور یمن میں کچھ ٹائم رہنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے پھر مصر چلے گئے تھے، اور مصر میں ہی رہے تھے. وہیں پر ان کی وفات ہوئی. اور اس تعلق سے بہت بار سوال آ چکے ہیں کہ کہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے. ماتا ودفنا فی مصر، مصر میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. 4-5 بار کوشچن آ چکا ہے. تو اس سے پہلے یمن گئے تھے تھوڑے ٹائم کے لیے، 3-4 دنوں کے لیے، یا آپ 1-2 مہینہ کہہ لو. پھر مصر گئے، اور مصر میں گئے کس کے پاس؟ عبد العزیز ابن مروان کے پاس. یہ 2 نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ باہر چلے گئے تھے. اب مروان، مثال کے طور پہ مروان کو معزول کر دیا گیا. جب تک مروان وہاں پر تھے گویا کہ وہ نہیں آئے، لیکن جب مروان کی جگہ کوئی اور آ گیا تو اب یہ مدینہ آتے تھے، یا ان کے مدینہ کے پاس میں جو وادی تھی عذرا کا قبیلہ جہاں رہتا تھا، تو چھپ چھپا کر اب پھر سے ملنے آتے تھے. کیونکہ بسینہ کو اعتراض نہیں تھا، بسینہ نہیں منع کرتی تھی کہ میں نہیں ملوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کہ میں نہیں ملوں گی، بسینہ اپنے آپ سے نہیں منع کرتی تھی. وہ تو کہتی تھی بس قبیلے والوں سے بچ کے آ جاؤ، کبھی بھی مل سکتے ہیں، اور ملنے بھی جاتی تھی. کان علی بسینہ اخ یقال له حواش، اور بسینہ کا ایک بھائی بھی تھا حواش کر کے، جو کہ جمیل کی بہن سے محبت کیا کرتا تھا. اور ان دونوں کی آپس میں مطلب چیزیں چل رہی ہوں گی جس میں جمیل غالب آ گیا تھا. آتا ہے کہ تزوجت بسینہ من آخر غیر جمیل کے علاوہ دوسرے سے بسینہ نے شادی کر لی تھی. ولکنھا بقیت تحفظ عہدھا، لیکن اپنا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی پاسداری کر رہی تھی. وَيَزُورُهَا خُفْيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اپنے شوہر کے گھر میں ہی اس سے مل رہی تھی. تو ایسے وعدے کو پاسداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم دل نہیں توڑ سکتے. کچھ دل خوب دل توڑیے. وہ مفتی طارق مسعود بولتے ہیں دل توڑیے، کئی خودکشی کر لے. الا ان علم زوجها، یہاں تک کہ ان کے شوہر کو بھی اس کا پتہ چل گیا تھا. فشکاہ للوالی فحضر دمہ، تو ان کا بھی خون مباح کر دیا گیا تھا، ہے نا. مروان بن حکم جس نے خون مباح کر دیا تھا، کہیں مل جائے اس کی زبان کاٹ دو اور اس کو مار دو. پھر اس کے بعد یہ بھاگ گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ یہ مصر چلے گئے تھے عبد العزیز بن مروان کے پاس، فسطاط کے اندر. عبد العزیز بن مروان نے کافی ان کی عزت و تکریم کی. وامر له بمنزل، ایک گھر کا حکم دیا کہ یہ دیکھو فلیٹ ہے، یہ تمہارا، رہو یہاں پہ. فاقام قلیلا، وہاں کچھ ٹائم پہ رہے.
بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کی موت ہوئی اور مصر میں ہی ان کو دفن کیا گیا. ولما بلغ بسینۃ خبر موتہ، اسی طریقے سے بسینہ، گویا کہ یہ ایک سوال بن سکتا ہے، کچھ چیزیں مطلب ڈائریکٹلی لکھی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ پہلے کس کی وفات ہوئی ہے، پہلے آپ کی جمیل کی وفات ہوئی. تو ایسا کوئی کوشچن اگر بن جائے، تو جب بسینہ کو ان کی موت کی خبر پتہ چلی تو ان کو بہت غم ہوا اور انہوں نے کچھ اشعار کہے، اور ان کے علاوہ کوئی اشعار ان کے نہیں ہے. وَإِن سُلُوِّ عَن جَمِيلٍ لَسَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ مَا حَانَتْ وَلَا حَانَ حِينَهَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا يَا جَمِيلَ ابْنَ مَعْمَرٍ إِذَا مِتَّ بَأْسَاءُ الْحَيَاةِ وَلِينُهَا. اب آپ چلے گئے ہو، اب زندگی اچھی رہے بری رہے برابر ہی ہے، آپ کے بعد میٹر نہیں کرتا، اب میں خوش رہوں، میری زندگی اچھی رہے بری رہے. تو اس طرح کی مطلب تھوڑا غم تو دکھایا تھا انہوں نے. وَكَانَ جمیل يَضْرِبُ الْمَوَاعِيدَ لِبُسَيْنَ وَيَلْتَقِيَانِ فِي الْخَلَاءِ، چنانچہ ڈیٹس کرتے تھے یہ ایک دوسرے کو اور اکیلے میں ملا کرتے تھے. اغانی میں ذکر کیا ہے ابو الاصفہانی نے، ان بسینۃ لما اخبرت ان جمیلا قد نصب بها حلفت نصب بها حلفت بالله لا ياتيها على خلاء الا خرجت اليه لا تتوارى منه فكان ياتيها عند غفلات الرجال فيتحدث اليها ومع اخواتها. چنانچہ ہوتا ہے نا کہ میری وجہ سے بدنام ہو گیا ہے. جب بسینہ کو پتا چلا کہ جمیل میری وجہ سے بدنام ہو گیا ہے اور اس کو جمیل بسینہ بولنے لگے ہیں، تو کہا کہ جب بدنام ہو ہی گیا ہے تو اس نے وعدہ کیا کہ جب بھی تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گے میں ملنے آؤں گی. ٹھیک ہے، میں ملنے آؤں گی. چنانچہ ملنے جاتی تھی جب اپنے بھائی وغیرہ گھر والے سو جاتے تھے. وَيَرْوِي سہل بن سعد السعدی انہ زار جمیلا وهو على فراش الموت. سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ میں جمیل کے پاس گیا جبکہ وہ بس مرنے ہی والے تھے. وقد بدا وكانه لا يكتس به ولا يخشى مفارقة الحیات. تو ظاہر ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی ٹینشن نہیں بھائی کو، اور آج اب دنیا چھوڑنے والا ہے تو کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. وقت قال له، اور اس نے کہا، سہل بن سہل نے کہا، ما تقول فی رجل لم یزن قط، ہے نا، ولم یشرب خمرا قط ولم یقتل نفسا حراما قط ویشهد ان لا الہ الا اللہ. فقال الساعدی، تو اصل میں یہ جمیل نے ہی پوچھا کہ تم اس انسان کے بارے میں بتاؤ جس نے کبھی زنا نہیں کیا، جس نے کبھی شراب نہیں پی، جس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ بڑے بڑے گناہ میں نے نہیں کیے ہیں. ڈیٹس پہ گیا ملا، یہ چلو ٹھیک ہے. وَيَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی گواہی بھی دیتا ہے. سعیدی نے کہا، سعیدی میں بھی عالم ہے، اظنہ واللہ قد نجا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطلب کوئی نقصان نہیں ہے اس کو. فمن هذا الرجل، تو سعیدی نے کہا لیکن یہ انسان کس کی بات کر رہے ہو تم؟ قالا، جمیل نے کہا میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں. فرد السعیدی، تو سعیدی نے کہا واللہ ما سلمتا وانت منذ 20 سنہ تتغزل ببسینہ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، حالانکہ 20 سال سے تم عاشقی کر رہے ہو بسینہ کے ساتھ. تتغزل صرف شاعری کی بات نہیں ہے، عاشقی کر رہے ہو، مطلب مل ملانے کی بھی چرچے ہیں تمہارے، فیمس ہو بھائی، تم نے کچھ نہیں کیا. فرد جمیل، جمیل کہتے انی، سنو، انی لفی آخر یوم من ایام الدنیا، یہ میرا آخری وقت ہے. واول یوم من ایام الاخرہ، اور آخرت کے ایام کا میرا پہلا دن شروع ہونے والا ہے. فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت وضعت یدی علیہا لریبت قط، غلط ارادے سے کبھی بھی میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا ہو تو مجھے اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہ ہو. یعنی جہنم میں جاؤں گا ہی میں، جہنم میں مان رکھ کے چل رہے ہیں کیونکہ شفاعت انہی کو ہی ملے گی پھر. تو مجھے ان کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں نے اپنا ہاتھ غلط ارادے سے کبھی اس کے ہاتھ پہ رکھا ہو. آپ زنا کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے اس طرح کی کہ آخری ٹائم پہ اس طرح کے جملے بولنا، اسی طرح کا کچھ الفاظ الگ الگ ہیں، چیزیں الگ الگ ہیں. یہ ایک ہو گیا جمیل کے بارے میں، ان کے بھی الفاظ یاد کرنا. انہوں نے کہا یہ جو الفاظ ہیں ان کے، یہ کون سے، انی لفی، یہ یاد بھی کر سکتے ہو. اسی طریقے سے ابھی عمر بن ربیعہ کا میں بھی آئے گا، میں بھی شاید ہمارے نوٹ میں نہیں شامل ہو پائے لیکن شاید آپ کو وہاں پر مل جائے گا حسن زیات میں. اسی طریقے سے بشار ابن برد کا بھی کچھ آئے گا. تو انہوں نے کہا عمر بن ربیعہ بھی تو اسی چیز میں تھے، یہ بھی غزل والے ہیں. عمر بن ربیعہ تو فحش غزلیں کیا کرتے تھے، اور عمر بن ربیعہ کے بارے میں آیا تھا کہ ایک سے ان کو بریک اپ ہو گیا تھا، ایک سے بریک اپ ہوا سریا کے ساتھ، سریا اصل تھی، تو اس کے بعد دوسروں سے چلو، تو مطلب انہوں نے کبھی دوبارہ دل لگانے کی کوشش ہی نہیں کی. اس طرح کے الفاظ تھے عمر بن ربیعہ کے کہ ایک بریک اپ ہوا، دوبارہ مجھے اتنی تاب نہیں ہے کہ میں دوبارہ جھیل سکوں، تو اس لیے کہتے تھے کہ میں معشوق ہوں، اب مجھے کسی سے عشق نہیں ہوتا.
مجھے اس کی لاجک اب سمجھ میں آئی. اب مجھے کسی سے عشق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, میرے پیچھے لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں, لیکن میں نہیں بھاگتا کسی کے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ میں ایک غم جھیل چکا ہوں, اب دوسرا غم مجھ سے نہیں جھیلا جائے گا. تو یہ تو مطلب فحش غزلیں کرنے والے تھے, تو ان کے بارے میں بھی ہے کوئی کہ ان کے بھائی یا کوئی دوست سامنے بیٹھے ہوئے کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ کہا بھائی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا آج تک, واللہ مارا کفت فاحشۃ قط, کوئی گناہ تو میں نے کبھی نہیں کیا. شاید انہی کے بارے میں, بشار کا تو مجھے نہیں کہا, انہی کے بارے میں ہے. تو عمر بن ربیعہ نے کہا واللہ مارا کفت فاحشۃ قط, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا بھائی میں نے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے. یہ دونوں مطلب اس سیم طرح کی چیزیں جمیل کے بارے میں, ان کے الفاظ یہ ہیں, اور عمر بن ربیعہ کے شاید واللہ ما رکبت فاحشۃ قط کے الفاظ ہیں. وہاں کدا ماتا جمیل ومات معه حبه, اسی طرح جمیل مر گئے اور ان کے ساتھ ان کی محبت چلی گئی. ولكن يظل شعره ينبض بالحیات ويروي لنا قصة عاشق, لیکن ان کی جو شاعری ہمیں ایک عاشق کی قصہ دکھاتی ہے. لقد ذرفت عینی وطال صفوها, میری آنکھوں سے آنسو اشکبار ہیں. واصبح من نفسی سقیما صحیحها على لیتنا نحیا جميعا وان نمت یجاور فی الموتى ذریحی ذریحها, ہم دونوں مر جائیں, میری بھی موت آ جائے, میں بھی چلا جاؤں, ہے نا, اور مطلب ہم ساتھ مر جائیں, چلو زندگی میں ساتھ نہ ہو, مرنے کے بعد ہی ہمارا ساتھ ہو جائے. یجاور فی الموتى ذریحی وذریحها, ہماری دونوں کی قبریں پاس میں ہو, ہم دونوں بات کریں. فوا انا فی طول الحیات براغب اذا قیل قد سوی اسوا علیها سفیہها, اضل نہاری مستحاما ویلتقی مع اللیل روحی فی المنام وروحها, خوابوں میں ہی ملاقات ہو جائے. فهل لي في كتمان حبي راحة وهل تنفعني بوحة لو ابوحها. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کچھ باتیں, محبت کی باتیں انہوں نے کہی ہیں. اسلوب جمیل فی شعره یقوم علی الحوار, چنانچہ ان کا جو اسلوب ہے ان کے اشعار میں وہ ڈائیلاگ پر مبنی ہے. کچھ نہ کچھ باتیں کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کہا, میں نے, اس نے ایسا کہا. حالانکہ بعد میں آئے گا جو ہمارے عمر بن ربیعہ ہے نا, وہ غزل قصصی میں مشہور ہیں. کس میں؟ غزل قصصی میں, یعنی غزل کو کہانی کے انداز میں بیان کرنا. ان کا ایک قصیدہ آپ پڑھنا بھی, ان کا ایک قصیدہ بڑا فیمس ہے, جو سب سے بڑا فیمس ہے عمر بن ربیعہ کا, امن آل نعم کر کے, امن آل نعم کر کے یہ قصیدہ آپ پڑھنا, جس میں کہتے ہیں کہ میں اس سے ملنے گیا تو اس نے ایسا کہا, میں نے ایسا کیا, اس نے ایسا کہا, میں نے ایسا کیا, تو وہ پیچھے ہو گئی, وہ آگے ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اپنی بہن کے ساتھ آئی, اور میں دونوں بہنوں کے بیچ میں مطلب چھپ چھپا کے گھر میں داخل ہو گیا. مطلب آپ پڑھنا اس کو, اور کچھ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. وَهُنَا الْمَقْصُودُ بِهِ هُوَ مَا لَهُ عَلَاقَةٌ بِشُؤُونِ حَيَاةِ الشَّاعِرِ وَمَا يُشَاهِدُهُ وَيَسْتَمِدُّهُ مِنْ خَيَالِهِ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَوْرُوثِ الْقَدِيمِ أَيْضًا وَبِذَلِكَ اتَّسَمَتْ أَشْعَارُهُ بِأُسْلُوبِ الْحِوَار. ٹھیک ہے, تو اسلوب حوار ہے ڈائریکٹ گفتگو کا. اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہو. اجتمعت موضوعات جمیل فی اشعارہ کلھا فی الغزل فی بسینہ, چنانچہ جو غزل کی شاعری بسینہ کے متعلق انہوں نے کیے نا, وہاں تمام کے تمام موضوعات ہمیں مل جاتے ہیں. ابھی میں نے کہا تھا کہ ہجا ان کے یہاں پر کیوں آئی, کیونکہ مثال کے طور پہ انہی کے بھائی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تو زیادہ اسمارٹ ہے نا, تو مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہے, مطلب جو بھی کرتا ہوگا وہ. مع قلیل من الہجا, تو غزل میں ہی بہت سارے موضوعات جمع ہو گئے ہیں, جیسے کہ کچھ نہ کچھ ہجا ملتی ہے, کچھ نہ کچھ فخر ملتا ہے. وحتی ان الہجا منہ یعود الی الغزل, یہاں تک کہ جو ہجا ہے نا وہ غزلی انداز ہی کی ہے. اذ کان بدافع بسینہ ومن ذلك ان رهطا من اهل بسینہ هجوا جمیلا واخته فاضطر الى رد علیہما. اور کیا ہوا, یہ ایک بار بسینہ کے گھر والوں نے جمیل اور اس کی بہن کی برائی کی. فاضطر الى رد علیہما, اب تو جواب دینا تو بنتا ہے. وقد اجتمعت الاقوال على ان جمیل من مقدم شعراء الغزل حتى انهم قالوا بانه اشعر اهل الجاہلیت والاسلام فيه. یعنی اتنے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں غزل میں, یہ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت اور اسلام میں غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں. یہ تک بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے. ويمتاز شعر جميل بصدق اللهجة وحرارة العاطفة وجمال التعبير ونصاعة البيان وهو يحمل في طياته وثناياه حبه ومشاعره فكلما أبصر بسينا ازداد عشقا. چنانچہ سچائی پائی جاتی ہے, ایموشنز کی ہیٹ ہمیں ملے گی, کتنے ایموشنز دکھیں گے. وہی ابھی آپ نے ایموشنز دیکھے نا کہ چلو ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں, اس سے تو دونوں کو موت آ جائے, یہ ایموشن یہاں فیل ہوں گے نا آپ کو, دونوں کو موت آ جائے. ٹھیک ہے, ہماری قبریں آس پاس میں ہوں, خواب میں آپ کو دیکھوں, یہاں تو ملنا ہو نہیں پا رہا ہے, کب تک میں اپنی محبت کو چھپاتا رہوں گا, نہیں چھپاؤں گا, بدنام تو ہو ہی گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ کو ایموشنز آپ کو دیکھنے ملیں گے. ٹھیک ہے, چنانچہ ان کا اور کیا تھا, جب بھی بسینہ کو دیکھتے تھے اور محبت بڑھ جاتی تھی. فکلما فارقها استرمنا الوجد فی وادی, اور جب جدائی ہوتی تھی, نہیں مل پاتے تھے, تو دل میں اور زیادہ غم, وجد ہے نا, غم کے حالات بن جاتے تھے. وہ یعیش معها بكل جوارحه فعقله مسلوب في شدة الهيام والتعلق بها فالحب بينه وبينها يزيد كلما ذكرت وكلما رآها. جب بھی ان کو دیکھتے تھے ان کی محبت اور بڑھ جاتی تھی. لجمیل بسینہ دیوان مجموع,
ان کا ایک دیوان بھی ہے، ابن خلکان نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور جمیل بسینہ کے تعلق سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے نا عقاد نے، تو عقاد نے ان کے بارے میں جمیل بسینہ کر کے پوری ایک کتاب بھی ہے، شاید 80 70 80 پیجز کے حساب سے. او مجموعۃ الخطیہ لہو فی مکتبۃ برلن، یا ان کا جو دیوان ہے نا وہ تحریری ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا، ہینڈ ریٹن ہے. برلن کی لائبریری میں آپ کو مل جائے گا، برلن کی لائبریری میں، جس کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ جرجی زیدان نے اپنی کتاب تاریخ و آداب اللغہ العربیہ میں. تو دیوان تو ہے. من اشہر قصائد جمیل بسینہ، ان کے مشہور قصائد میں سے وہ قصیدہ ہے جس کو رہین الزیب کہا جاتا ہے. یہ قصیدہ یاد کرنا، رہین الزیب. اب وہ کیا ہے؟ شہدت بانی لم تغیر مودتی وانی بکم حتی الممات ظنین وان فؤادی لا ینین الی ہوا سواکی وان قالوا بل بلا سیلین فقد لان ایام الصبا ثم لم یکد من الدهر شیء بعدهن یلین ولما علونا اللابثین تشوفت قلوب الی وادی القرى وعیون. مطلب اسی طرح کی کچھ باتیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے میری محبت کبھی نہ میں چینج ہو سکتا ہوں، نہ میری محبت بدل سکتی ہے. جیسی پہلی محبت کرتا تھا اسی طرح کی میری اب بھی آپ سے محبت ہے. کأن دموع العین یوم تحملت بسینۃ یسقیها الرشاس معین فقال. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا، شاید میں نے اسی کو اسٹیٹس پہ لگایا ہے، یہ کل لگایا تھا نا، الی اللہ اشکو لا الی الناس حبها ولا بد من شکوى حبیب یروع الا تتقین اللہ فی من قتلته فامسى الیکم خاشعا یتضرع فیا رب حببنی الیہا واعطنی المودۃ منها. اے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے یا اسے مجھ سے قریب کر دے. انت تعطی وتمنع وقال خلیلی ان ذا لصبابۃ. کچھ لوگ کہتے ہیں مانگنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگ مانگتے ہیں، فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. الا تزجر القلب اللجوج فیلحق، ہے نا. تو اسپیسیفک نہ مانگیں، اسپیسیفک نہ مانگیں، بس سمپل دعا کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، وہ دعا کی تھی، بس اتنی دعا کریں، اسپیسیفک والا کام نہ کیا کریں کوئی بھی. ولعل اکثر ما يحفظ الناس من شعر جمیل، اور سب سے زیادہ جو جمیل کے شعر میں لوگ یاد کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابو سینا انک قد ملکتی فسجحی وخذی بحظک من کریم واصلی فلرب عارضة علينا وصلها بالجد تخلطه بقول الحاصل فأجبتها بالقول بعد تستري حبي بسينة عن وصالك شاغلي لو كان في قلبي كقدر قلامة فضلا وصلتك أو أتتك رسائلي صادت فؤادي يا بسينة حبالكم یوم الحجون اخطأت کی حوائلی. تو اس طریقے سے آپ یہ اشعار وغیرہ ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ومن رواعه خلیلی عوجا اليوم حتى تسلما على عزبة العنياب طيبة النشر فإنكما عن أشتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري ألما بها ثم أشفعا لي سلما عليها سقاها الله من سائغ القطر. تو کچھ دوست وغیرہ گئے ہوں گے اس کے علاقے کی طرف، تو کہا کہ ہمارا رسالہ وغیرہ پہنچا دینا. ومن اجمل ما قال، اور اسی طریقے سے اذا قلت ما بي يا بسينة يا قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد وان قلت ردي بعد عقلي عيش به تولت وقالت ذاك منك بعيد فلا انا مردود بما جئت طالبا ولا حبها فيما يبيد يهيد. ہے نا. تو وہ نہ محبت دینے کی بات کرتی ہے، اور جب میں مانگتا ہوں کہ محبت دو تو کہہ رہی یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آپ کے جمیل بسینہ جن کو ہم نے دیکھا. یہ جمیل بسینہ وہی آپ دیکھ سکتے ہو، محبت جس لڑکی سے یہ محبت کیا کرتے تھے، جس خاتون سے یہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے لیے فیمس ہیں، بسینہ کی لقب سے جانے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور مطلب ان کی چاہے زندگی کا محور دیکھ لو تو وہ بھی بسینہ دکھتی ہے، کیونکہ شروعات سے ہی بسینہ سے محبت ہو گئی تھی. ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، ریجیکٹ کر دیا گیا ان کا پرپوزل. پھر اس کے بعد شادی کے بعد بھی اس کے گھر جا کے ان کو پریشان کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ملنے جاتے تھے. اور صرف اس طرح سے نہیں پریشان کرتے تھے، بلکہ اپنی شاعری کے ذریعہ بھی ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے گھر والوں کے خلاف ہجو کی شاعری کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے اس ٹائم پہ جو مدینہ کے گورنر تھے، مروان بن حکم، ان سے شکایت کی اور کہا کہ بھائی یہ ہمیں پریشان کرتا ہے. تو مروان بن حکم نے کہا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا. اور انہوں نے شاعری بھی کی کہ مجھے پتا چلا ہے اتانی بالغیبی، ہے نا، کہ مروان نے میرے خلاف یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ میری زبان کو کاٹ دے گا یا پھر مجھے مروا دے گا. تو میں جا رہا ہوں بھائی، مجھے زندگی عزیز ہے، مجھے زندگی پیاری ہے، اور کہیں بھی جا کے رہا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ بھاگ کے چلے گئے تھے، کچھ ٹائم کے لیے یمن رہے، اور اس کے بعد
مصر میں رہنے لگے، وہاں پر کس کے پاس پہنچے؟ عبد العزیز ابن مروان کے پاس. عبد العزیز ابن مروان کے پاس اس نے ان کو تھوڑی عزت وغیرہ دی، ان کو مقام دیا اور گھر دیا اور وہاں پر رہنے لگے. لیکن یہ بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا. کہاں پر؟ مصر کے اندر. یہ آپ کا سوال میں آ چکا ہے. چنانچہ یہ جس سے محبت کیا کرتے تھے بسینہ، اس سے پہلے ان کی ایک بہن ہوا کرتی تھی ام الجسیر، ان سے محبت کیا کرتے تھے، یہ سوال آ چکا ہے. یعنی اس سے پہلے ام الجسیر سے محبت کیا کرتے تھے، یہ سوال آ چکا ہے. اور اسی طریقے سے بسینہ کا بھائی جمیل کی بہن سے محبت کیا کرتا تھا اور دونوں کی آپس میں چلتی تھی، جس میں جمیل ان پہ غالب آ جاتے تھے کیونکہ جمیل بڑے شاعر تھے. وہ بھائی صاحب حواش جو ہیں ان کو شاعری تو آتی نہیں تھی، جس میں یہ جیت جاتے تھے. تو یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے. شادی کے بعد بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے. ادھر بسینہ کو دیکھو، انہوں نے ناٹک انہوں نے کئی طریقے کے کیے ہے نا، کہ کبھی کوئی یہ اس کے گھر پہ آ جا رہا چور بن کے، یا آپ کا فقیر بن کے، غریب بن کے، مہمان بن کے اور کھانا کھا کے ساتھ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں چلتی رہیں. اور تو زندگی بھی اسی طریقے کی ہے اور غزلیہ شاعری بھی ہے. لیکن آخری ٹائم پہ بات آتی ہے، کسی نے کہا کہ تم 20 سال تک اس کے ساتھ غزل گوئی کرتے رہے، اس کے ساتھ عاشقیاں لڑاتے رہے، تم سے کچھ غلط نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج آخری دن ہے میرا اس دنیا کا اور آخرت کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے. میں نے کبھی بھی غلط ارادے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا ہے. تم زنا کی بات کر رہے ہو، تم غلط کام کی بات کر رہے ہو. تو اس طرح کی کچھ چیزیں یہاں پر ملتی ہیں. تو پاکیزہ غزل بھی تھی اور پاکیزہ نہیں بولوں گا میں، ٹھیک ہے، پاکیزہ محبت کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو لیکن کہہ سکتے ہیں کہ غلط زیادہ نہیں گئے تھے، بہت زیادہ غلط نہیں کیا تھا اور شاعری ملتی ہے. اصل شاعری ان کی غزل کی شاعری ہے. لیکن اسی غزل کی شاعری میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر فخر بھی آ گیا کیونکہ فخر کرنا ہے اپنے قبیلے والا. وہاں پر ہجا آ گیا کیونکہ بسینہ کے قبیلے والے پیچھے پڑے ہوئے تو ان کی برائی بھی کرنا ہے. اور کچھ مدح کی شاعری ملتی ہے لیکن وہ بہت کم ہے. اور ان کا ایک دیوان بھی ہے. ان کا قبیلہ عزرا نامی جو قبیلہ ہے، قبیلہ عزرا سے تعلق رکھتے تھے. یہ قبیلہ آپ کا وادی القریٰ میں رہا کرتا تھا جو مدینہ کے قریب تھا. اور یہ وادی القریٰ آپ کا مدینہ اور شام کے درمیان میں ہے. یہ آپ کا یہ بھی سوال آ چکا ہے. تو جو موٹے موٹے 5-6 سوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے مینشن کیے ہیں. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور ٹائم دے گا، ہم تو پی وائی کیو اس کو الگ سے بھی پڑھیں گے بعد میں، یا ٹرائی کریں گے ایک بار دیکھ کے. لیکن وہی بیٹر رہے گا کہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے غزل کا پہلا پہلو پڑھ رہے تھے. غزل کا ایک پہلو جہاں پاکیزہ غزل کی جاتی ہے، اور پاکیزہ غزل کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر عورت کے روح کے اسپرچول تعلق کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ میں خواب میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ اس کا جسم ایسا، اس کی باڈی ایسی، اس کا یہ ایسا جو آپ کے امر القیس وغیرہ کرتے پھرتے ہیں. اور یہ بھائی صاحب حالانکہ امر القیس ٹاپ پہ ہیں، امر القیس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح کی غزل میں، ہے نا. لیکن عمر بن ربیعہ بھی یہ آپ کا غزل فاحش کے لیے جانے جاتے ہیں، غزل صریح کے لیے جانے جاتے ہیں. اور فائنل بات سنیں، احوس بھی آپ کے غزل صریح میں سے آتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں عمر بن ربیعہ کو. عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ بن عبداللہ، اتنا سب ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی. ٹھیک ہے، عمر بن ربیعہ بس ہمارے اتنا بھی یاد رہے تو کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، عمر بن ربیعہ کب پیدا ہوئے؟ یہ پیدا ہوئے آپ کے 23 ہجری میں ان کے پیدا ہوئے اور 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 23 ہجری میں پورے 70 سال. کئی لوگوں کا 70 آئے گا، جو 3-4 لوگ تو آئیں گے جو 70 سال رہے ہیں پورے. ٹھیک ہے، 70 سال کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. اختل کے بارے میں بھی 70 سال کا آتا ہے، لیکن اختل کا 19 میں پیدائش ہے اور 93 میں ان کی وفات ہے. لیکن ان کا بھی 70 ہی بولا جاتا ہے کہ 70 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو ان کا تو پورا 70 میں ہوئی ہے. 93 میں 23 میں ان کی پیدائش ہے اور 93 میں ان کی وفات ہے. 23 میں ان کی پیدائش ہے اور 93 میں ان کی وفات ہے. 23 میں ان کی پیدائش ہے اور 93 میں ان کی وفات ہے. کمپلیٹ 70 ایئرس. اس کے علاوہ 644 میں ان کی پیدائش اور 711 میں ان کی وفات. 644 میں ان کی پیدائش، 711 میں ان کی وفات. اس کو دوسرے نمبر پہ آپ چاہو تو یاد کر سکتے ہو. شاعر مخزومی، قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں. کہاں سے؟ قبیلہ مخزوم سے. اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہیں سے ایک سوال شروع ہوتا ہے. شاعر مخزومی یا شاعر قرشی، شاعر مخزومی، دونوں طرح سے. کہ غزلی، غزل کی شاعری کرتے تھے. تابا و تزاہدہ فی آخر حیاتہ، جنہوں نے توبہ کی اور تزاہد اختیار کیا، یعنی دنیا کی چیزوں سے ہٹ گئے اور آخری عمر میں توبہ کی.
تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کے عمر بن ربیعہ ہیں، قبیلے مخزوم سے، مخزوم یہ قریش کا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، مخزوم قریش، شاعر مشہور، مشہور شاعر ہیں، لم یکن فی قریش اشعر منہ، قریش میں دیکھو یہ قریشی مخزومی بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ کتنی بار پی وائی کیوز میں ہمیں کوئی ہنٹ نہیں مل رہا ہوتا، سچ بتا رہا ہوں میں، صرف قریشی مخزومی یہی ہنٹ ہوتے ہیں ہمیں بہت ساری بار کہ اچھا قریشی ہیں، یا مجھے بتاؤ جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں کوئی مخزوم کا کوئی دوسرا اور بندہ بتاؤ مجھے، اندلس میں ہے کوئی شاید، اسما، عبد الرقیب، عبد الوہاب، عقیل صاحب، اسد، صفا مروہ، ابن زیتون ہے ہاں، تو کتنی بار نا، یہ کیوں ضروری ہے؟ ابھی میں عذری اور قضا اس پہ بھی گفتگو کر رہا تھا، کبھی صرف ایک ہی ہنٹ ہوتا ہے، بہت سارے ہنٹ نہیں ہوتے ہمارے پاس، یا آپشن اس طریقے سے ڈال دیے جاتے ہیں کہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ احوس وغیرہ کو ڈال دیا، اجرت وغیرہ کو ڈال دیا، تو آپ کو یار یہ اجرت کے بارے میں تو نہیں ہے، اجرت پتہ نہیں کون ہے ہم جانتے نہیں، احوس پتہ نہیں کون ہے ہم جانتے نہیں ہے، تو قریش میں ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں تھا، کثیر الغزل ہیں، النوادر، مطلب نوادر کا مطلب ہے کچھ اس طرح کے اشعار جو کہیں اور نہیں پاتے ہیں، وہ چیزیں ان کے یہاں پر ملتی ہیں، وَلُقِّبَ بِالْعَاشِق، اور ان کو عاشق کا لقب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عاشق کا یعنی بہت بڑے عاشق تھے، اور یہ خود اپنے آپ کو شاعری میں معشوق خود کو بولا کرتے تھے، ابھی آئے گا کہ اس والی نے یہ میرے بارے میں بولا، اس نے یہ میرے بارے میں بولا، اس نے یہ میرے بارے میں بولا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑی تھیں، یکنہ ابو الخطاب، ان کی کچھ کنیتیں ہیں، ابو الخطاب ان کا ایک لقب ہے، ایک کنیت ہے، ابو حفص ان کی کنیت ہے، ابو بشر ان کی کنیت ہے، تین کنیتوں کو آپ یاد کرو گے، اس سے پہلے تین کنیتیں آئیں کسی کی مجھے بتانا، دو لوگوں کی آ چکی ہیں شاید تین تین کنیتیں، بتانا ابن القیس کی ہے، کیا ہے؟ سر ابو امرؤ زید، ابو وہب ابو زید ابو حارث ابو وہب، ابو زید، زبردست، ابو حارث حارث، بہت اچھی بات ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کس کا؟ امرؤ القیس کا، ابو وہب، ابو زید، ابو الحارث، یاد بھی ہو جانا چاہیے آپ کو، انترا، ابو الفارس، ابو المغلس، ابو اوفا، ابو العاش. چار ہیں کیا ان کی؟ پھر سے بولنا، ابو اوفا، سر ابو الفوارس ابو المعائش ابو اوفا ابو ہاں مغلس ان کی تو ابو المعائش، اور ایک کون سے رہ گیا؟ ابو الفوارس، ٹھیک ہے، تو ابو اوفا، ابو المغلس، ابو المعائش، ابو الفوارس، چار کنیتیں انترا کی، ٹھیک ہے، انترا کی چار کنیتیں، اور اسی طرح کے چیزیں نالج ان کو زیادہ ہٹ کرتی ہے، پھر وہیں سے پوچھ لیتے ہیں لیسا من کنیات یا کنا انتر بن شداد، ٹھیک ہے، تو ان کی کنیتیں ابو الخطاب، ابو حفص، ابو بشر، یہ سملیرٹیز ہیں، ان کو یاد رکھیں گے، وَلُقِّبَ بِالْمُغَيْرِ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ، چنانچہ ان کو مغیری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے پی وائی کیوز میں آج ہی دیکھا میں نے، لُقِّبَ، تو پی وائی کیوز اچھے سے نظر ڈالتے رہا کرو، مطلب ٹینشن لے کے مت ڈالا کرو، کبھی ٹینشن لے کے ڈالا کرو، کبھی نارمل ڈالا کرو پی وائی کیوز کو نظر، وَلُقِّبَ بِالْمُغَيْرِ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ، ان کو مغیری کیوں کہا گیا؟ ان کے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، احد شعراء الدولة الأمویہ وَيُعَدُّ، اس طرح کے الفاظ بھی آپ کے پورے اس میں ہیں پی وائی کیوز میں، یہ والے الفاظ کے ساتھ پی وائی کیوز ہیں، وَيُعَدُّ مِن زُعَمَاءِ فَنِّ التَّغَزُّلِ فِي زَمَانِهِ، اپنے زمانے میں فن تغزل کے لیڈر میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے جعل الغزل فنا مستقلا، غزل کی جاتی تھی لیکن غزل کو ایک پورا فن کے طور پہ انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا تھا، پوری لائف غزل کے ارد گرد گھومتی ہے، جیسے شعر الطبیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شعر الطبیہ جاہلیت میں بھی موجود تھا بھائی صاحب، لیکن اندلس والوں نے ایک مصطلح ایجاد کیا اور اس کو ایک فن بنا دیا گویا کی، وہ من طبقت جریر، یہ جریر کے طبقے سے ہیں، فرزدق اور اختل، اور یہ اموی پیریڈ میں سب سے بڑا طبقہ ہے، تو گویا کہ ٹاپ کے ہیں، اور انہی ٹاپ کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہے نا، یہ پانچوں لوگ ٹاپ کے ہیں اور انہی کو پڑھ بھی رہے ہیں، بس سب کی الگ الگ اغراض ہیں، عمر بن ربیعہ اور جمیل الگ اغراض میں ہیں، جریر آپ کا یہ ہجا میں چلے گئے ہیں، فرزدق آپ کا فخر میں چلے گئے ہیں، اختل آپ کا مدح میں بہت آگے کے ہیں، اور تینوں جو ہیں آپ کا نقائز میں ہیں، تینوں آپ کے نقائز میں ہیں، تو گویا کہ تھوڑی اغراض وغیرہ الگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی صوفی ہے کچھ اور ہے وہ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کمیت شاید وہ شیعی شاعری کی ہے انہوں نے، صوفی شاعری کسی اور نے کی ہے، ورث عمر عن قومه الجاہ والشرف والثراء،
चुनांचे पीछे एक बड़े घराने से आते हैं, छोटा मोटा घराना नहीं है। इन चीजों को भी आपको जहन में रखना है, कौन छोटे घराने से आ रहा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में मैंने देख चुका हूं, है ना। क्वेश्चन में ये भी सब आ गया है कि किसका खानदान कैसा है, मिनुसरतिन वजिया या मिनुसरतिन रफिया या मिनुसरतिन बड़े खानदान या फला फला उसरा। कुछ लोगों का आएगा कि फला काजियों के खानदान से है, किसी का आएगा फुकाहा के खानदान से है, किसी का है किसानों के खानदान से है, किसी का आएगा ये हुकूमत वाले खानदान से है। तो ये सब भी छोटे घराने के, बड़े घराने के, और घराने में किस तरह के लोग थे वो सब भी पॉलिटिकल, पहले के लोग थे तो इंसान पॉलिटिक्स में ही जाता है, तो वो सब भी आपने नोट करते चलना है। वरित उमर अन कौमिही अलजह व शरफ व सरा, मर्तबा, स्टेटस, इज्जत जो अभी चाहिए और वेल्थ सब कुछ मिला अपने घर से। वकान अबू युसम्मा फिल जाहिलियत बहैरन, और इनके अब्बू का नाम जाहिलियत में बहैर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, इस्लाम लाए, तो अल्लाह के रसूल ने इनका नाम रख दिया अब्दुल्ला। नाम बदलते थे ना अल्लाह के रसूल, या आज भी हम लोग बदलते हैं जब कोई इस्लाम कबूल करता है। वह हुआ मिन असरिया कुरैश, कुरैश के मालदार लोगों में से था। कान यक्सुल काबत आमन, किसी साल कभी कभी, यानी वो इतने बड़े थे कि एक साल खाने काबा को चादर चढ़ाते थे, और कभी कुरैश। लिदालिका उतलका अलैहि लक़बु अल-इद्ल, इसीलिए उमर बिन रबिया के अब्बू को, अब्दुल्ला को, इद्ल का लक़ब भी दिया जाता था, है ना। इनके अब्बू को इद्ल का लक़ब दिया जाता था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इब्न अल-अमीद के अब्बू का आएगा, उनके अब्बू का कोई लक़ब था अमीद, है ना। वल्लाहु, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अब्बू को जन्नत, जन्नत नामी एक जगह है जो कि यमन की विलायत में से एक विलायत है जन्नत। ये भी एक सवाल बन सकता है पूरा कि जन्नत क्या है। ये जन्नत आपका यमन की विलायत में से एक विलायत है, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गवर्नर बनाया था। वह तोफिया, और इनकी वफात हो गई। अभी उमर बिन रबिया की उम्र सिर्फ 13 साल की थी, इनके अब्बू की वफात हो गई और उमर बिन रबिया अभी सिर्फ 13 साल के थे। अम्मा उम्मुहु, इनकी अम्मी की बात करें, फस्मुहा मज्द, तो इनकी अम्मी का नाम मज्द है। वही असबियतुन मिन हज़्रमौत, ठीक है, वो भी आपका हज़्रमौत से, यमन ही से ताल्लुक रखती हैं। वलिदालिका क़ील फी ग़ज़लिही, इसी तरीके से, इसी वजह से, ये आपका सवाल बन सकता है, इसी वजह से उमर बिन रबिया की गजल के बारे में क्या कहा गया कि इनकी यमान की गजल है, यमन की। वदल्लुन हिजाज़ियुन, क्योंकि इनके अब्बू हिजाज से हैं, हिजाज के नखरे हैं, और यमन की गजल है। क्यों क्यों कहा गया यमानी, क्योंकि इनकी अम्मी यमानी की थी, यमन की थी, और इनके अब्बू आपके हिजाज से ताल्लुक रखते थे, इसी वजह से इनके बारे में ये जुमला बोला गया। तो इसको भी याद रखेंगे कि ये किसके बारे में बोला गया है। चुनांचे ये पैदा हुए उस रात में जबकि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई सन 23 हिजरी में, और इन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। और बाद में जब इनकी इस तरह की गंदगी का पता चला कि इन्होंने क्या कारनामे दिए हैं, तो लोगों ने कहा था उस रात के बारे में, ज़हक़ल हक़्क़ु व ज़हरल बातिल, यानी उस रात क्या हुआ था, उस रात हक चला गया था और बातिल जाहिर हुआ था। हक कौन, हजरत उमर बिन खत्ताब चले गए थे और बातिल आया था। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, अलग अलग अंदाज में अल्फाज हैं, ठीक है, और बातिल जाहिर हुआ था, यानी उमर बिन रबिया उस रात को पैदा हुआ था। ये उस टाइम नहीं बोला था, ये बाद में बोला गया था, क्योंकि उमर बिन रबिया के कारनामे बाद में पता चले थे। क्योंकि लिशअर इब्न रबिया अल मुतहर्रिर व तक़ी इब्न खत्ताब, क्यों, क्योंकि इब्न रबिया की जो कारनामे थे, इस तरह की गज़लिया शायरी थी, और उमर बिन खत्ताब का तक़वा। शब्बल फता उम्रुन अला दलालिन व तरफिन फंतलक़ मअल हयाति अल्लती तनफ़तिउ रहबतन अमाम अमसालिही मिम्मन रुज़िक़ु अश-शबाब व सरवत वल फराग। चुनांचे देखो, वही बड़े घर का बेटा है, इम्रुल कैस बड़े घर का बेटा है, बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ पाल रही है, और माँ के साथ रहने की वजह से, अभी किसी और के बारे में भी आएगा, माँ के साथ रहने की वजह से, है ना, सिंगल मॉम बहुत बार अच्छी तरबियत नहीं कर पाती, तो माँ के साथ रहने की वजह से औरतों के साथ रहना जाना ज्यादा होने लग गया था। अब औरतों के साथ, बड़ी उम्र की औरतों के साथ भी रहने को मिल रहा है। खुद अपनी उम्र की मिसाल के तौर पे, मैं 13 साल का हूं, तो 13 साल की उनकी भी बच्चियां आ रही हैं, वो अपनी बच्चियों को साथ ला रही हैं, और खूबसूरत इंसान था, है ना। तो उसकी वजह से इनके हालात वही औरतों वाले बन गए थे, औरतों के मुतालिक इनकी जिंदगी चली गई थी। और बाकी पूरी जिंदगी कैसे गुजरी, लहा महल्लाहीना, लफंगों के साथ, वारफतहु मजालिस तरब वल गिना, मौसीकी की, म्यूजिक की, जो लड़के आजकल जाते हैं पब वगैरह में या इस तरीके से गाने की जगहों पे, तो उसी तरह की जिंदगी इन्होंने गुजारी। आशा उमर फी असर बनी उमैया मुतनक्किलन बैन मक्का वल मदीना, चुनांचे इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, कभी मक्का जा रहे हैं, कभी मदीना जा रहे हैं। पैदा कहाँ पर हुए थे, मदीना में। व तरद्दद अला शाम वल यमन वल इराक, इसी तरीके से शाम भी गए, यमन भी गए, इराक भी गए। फिल वक्त लज़ी आना फीहि शबाबुल हिजाज़ियून फरागन सियासियन वस्तबाद मज़ाहिरिल लहव वल गिना, ठीक है। चुनांचे अपने जमाने के बड़े शुआरा में से माने जाते हैं
कान शायर वसीमन, इनके बारे में देखें खूबसूरत थे। नशा फी अहबान उम्मी ही, ये अपनी अम्मी के यहाँ इन्होंने इनकी परवरिश हुई है। युसाइदुहा अला इदारत अमलाक अबीहिल वासिआ, अपनी अम्मी की मदद करते थे क्योंकि अब्बू बहुत सारी जायदाद छोड़ के चले गए थे। वआश फी शबाबिही तहता रियायत उम्मीही, अम्मी की परवरिश में रहे जिसकी वजह से औरतों से, लड़कियों के साथ, दोशीज़ाओं के साथ बगैर किसी प्रॉब्लम के उनके साथ इख्तिलात का मौका मिला। तज़व्वजा, तो ये इस वजह से इनके हालात उसी तरह के हो गए थे, दिलचस्पी औरतों में काफी ज्यादा हो गई थी। तज़व्वजा कुलसम बिन्ते सआद अल मखज़ूमिया, इन्होंने शादी किससे की थी? कुलसम बिन्ते सआद अल मखज़ूमिया से। नाम याद रखेंगे, एक शादी इनकी किससे हुई थी? कुलसम बिन्ते सआद अल मखज़ूमिया से। फ़अनजबत लहू वलदैन, जिनसे इनके दो बेटे हुए। वमातत इंदहू, और उनकी वफात हो गई थी। फिर उसके बाद दूसरी शादी किससे की? ज़ैनब बिन्ते मूसा अल जुहमिया से। शायद ये पीवाईक्यूज में है इसलिए दोनों नाम याद रखेंगे। पहली शादी हुई कुलसम बिन्ते सआद अल मखज़ूमिया से, दूसरी शादी हुई ज़ैनब बिन्ते मूसा अल जुहमिया से, जिनसे बिश्र पैदा हुए। कान वाहिदम मिन अश-शुअरा अल मुजद्दिदीन अल्लज़ीना आतौ अल क़सीदत अल ग़ज़लिया मीज़ातिन फ़न्नियतिन, उन मुजद्दिद किसे बोलते हैं? कुछ नया करता है शायरी में। चुनांचे ये मुजद्दिदीन शुआरा में से माने जाते हैं जिन्होंने शायरी में कुछ नया किया, जिन्होंने गजली कसीदे को कुछ नई चीजें दी, जैसे कहानी दी, स्टोरी दी, गजल को हिवार, डायलॉग दिया। व तरकीक़िल औज़ान अस्सालिहा लिल ग़िना, और इस तरह के औज़ान का, इस तरह के बहूर का इस्तेमाल किया जो गजल के लिए ज्यादा मौजू होते हैं, गजल के लिए ज्यादा मुनासिब होते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि इनको तो गजल कससी का यानी गजल को कहानी के अंदाज में नरेट करना, और उसके लिए मिसाल के लिए आपने पढ़ना है अमिन आले नुअम, जो इनका फेमस कसीदा है, अमिन आले नुअम। ये फेमस कसीदा तकरीबन 2 पेज में हम लोगों ने पढ़ा था एमए के अंदर, और आप में से भी किसी ने पढ़ा होगा, तो एक बार देखना इसको, वहां आपको पता चलेगा कि मैं उससे रात में मिलने गया, वो अपनी बहन के साथ आई और ये हुआ वो हुआ, इनके घर वाले पहरेदार खड़े हुए थे, हम डर के छुप के चले गए, चांद निकला हुआ था तो छुप छुपा के हम लोगों की मुलाकात हो गई। यानी कहानी के अंदाज में इसने बयान किया है। नशा उमर बिन रबिया फी कन्फ़ उसरतिन सरियतिन ज़ाता अस्लिन अरीक़िन, चुनांचे खूबसूरत थे, मालदार घराने में पैदा हुए, सब चीज थी इनके पास भाई साहब के। वयब्दु अन्ना उमर बिन रबिया इंतक़ल मिनल मदीनति इला मक्का मअ मन कान क़द इंतक़ल इलैहा लम्मा आलतिल खिलाफतु इला यज़ीद बिन मुआविया वस्तरबल अम्रु फिल मदीना। चुनांचे इनके बारे में ये याद भी रख सकते हैं, जब यजीद बिन मुआविया और मतलब जो हुकूमत में थोड़ा डिस्टेबलाइजेशन आया था, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुआ था, अल इस्तिक़रार है ना, ज़ातुल इस्तिक़रार सियासी जो हुआ था उसकी वजह से, और उस टाइम पे जब यजीद बिन मुआविया अमीर बने थे, ये मदीना छोड़ के मक्का चले गए थे। ये एक नॉलेज है, इसको आप अपने जहन में बस रख सकते हो कि जिस टाइम पे यजीद बिन मुआविया अमीर बने थे, ये मदीना छोड़ के मक्का चले गए थे। तूफ़िया बिमक्का था, और कहाँ पैदा हुए? मक्का ही में इनकी वफात हुई है। पैदा कहाँ पर हुए? मदीना में पैदा हुए और मक्का में इनकी वफात हुई है। यक़ूलूना इन्नहु माता वक़द क़ारब सबईना वजावज़हा, तकरीबन 70s में इनकी वफात हुई। व इज़ा सह्ह ज़ालिक, अगर ये सही हो 70 की मान लें तो 93 हिजरी में इनकी वफात हुई है। 23 में 23 में इनकी पैदाइश हुई और 93 हिजरी में इनकी वफात हुई है। वक़द तज़ारबतिर रिवायात फ़ी सबब मौत उमर, लेकिन इनकी वफात कैसे हुई है इस बारे में कुछ अक़वाल हैं। पहला कौल ये है, पहला कौल कि समंदर में गए थे, समंदर में जा रहे थे और वहां पर इनकी कश्ती जल गई थी और इनकी वफात हुई, एक ये है। दूसरा कहा इनकी फितरी मौत ही हुई है। ठीक है, इनकी फितरी मौत ही हुई है। वकान क़द तरक अश-शि'र फ़ी मशीबिही, और अपने बुढ़ापे में शायरी करना इन्होंने छोड़ दिया था। अपने बुढ़ापे में इन्होंने शायरी करना छोड़ दिया था क्योंकि लोगों ने उमर बिन अब्दुल अजीज से भी शिकायत की, और उमर बिन अब्दुल अजीज ने इन्हें जजीरत दाहलक में भेज दिया था कि अपनी शायरी के जरिया औरतों को परेशान करता है। ठीक है, इब्ने जुरैज ने तो इनके बारे में फरमाया कि इस इंसान की शायरी से ज्यादा खतरनाक चीज कोई औरतों के यहां नहीं पहुंची। गजलिया शायरी की औरतें जैसे इसकी गजलिया शायरी सुनती है उनको अलग ही होता है। जैसे पाकिस्तानी ड्रामे भी खूब देखे जा रहे हैं, सारी मोहब्बतें वहीं से सीखी जा रही हैं, तो इसी तरह सबसे खतरनाक चीज जो है इनकी वहां से पहुंचती थी। औरतों में अगर इसकी शायरी पहुंच जाए तो वो इन चीजों से अवेयर हो जाती थी। कमा अन्ना हुना का मैं यज़कुर अन्नहु तुउफ़िया बिल यमन, एक कौल ये भी है, इसको छोड़ दें कि ये यमन में पैदा हुए थे। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन वफात कब हुई है? वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में, है ना। वफात कब हुई है टाइम के हिसाब से? किसके जमाने में? वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में। और 92 में
اختل کی ہوئی ہے تو ان کی بھی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ہوئی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ جاء فی کتاب الاغانی، کتاب الاغانی میں آیا ہے ان عمر بن ربیعہ عاش 80 سنۃ فتک منها 40 ونسک 40، آتا ہے کہ 80 سال جیے، یہ تو 70 سال ہیں، لیکن ان میں سے آدھے سال خوب موج مستیاں کی ہیں اور آگے 40 سال انہوں نے عبادت میں گزارے ہیں، اس طرح کی کچھ بات ہے۔ اور میں نے شروعات میں ایک کوشچن ذکر کیا تھا جو پی وائی کیوز میں آ چکا ہے اور 2-3 بار وہ کوشچن آ چکا ہے، شاعر مخزومی قرشی غزلی، ایک شاعر ہیں جو مخزومی ہیں، قرشی ہیں، غزلی ہیں، تابا و تزہدا فی آخر حیاتی، جنہوں نے توبہ کی اور تنسکا عبادت گزاری تزہد اختیار کیا آخری زمانے میں، وہ کون ہے؟ وہ آپ کے عمر بن ربیعہ ہیں۔ کما کان لہ اصدقاء من الشعراء، اسی طرح کے شعراء کچھ دوست تھے، گانے والے سنگر کچھ دوست تھے ان کے، من ہؤلاء المغنی الشہیر، ان سنگر میں سے ایک ابن سریش تھے جو ہر جگہ ان کے جو ایڈونچرز ہوتے ہیں، ان کے ایڈونچرز کیا تھے؟ وہی عورتوں سے ریلیٹڈ، کبھی اس میلے میں پہنچ گئے، کبھی اس حج کے اور ٹائم پہ عورتوں کو پریشان کیا کرتا تھا، بھی وہ بھی آئے گا۔ وَيُعَاذِرُهُ فِي مواقفه الْحَرِجَةِ، اور جب بھی کبھی اس طرح کے ان کے سارے مواقف تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ عمر بن ربیعہ فتح قریش المدلل والشاعر الذي نظر نفسه للحب والغزل، یعنی عمر بن ربیعہ ناز و نخرے میں، ناز و نعم میں پلے ہوئے ایک نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو محبت اور غزل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یعد حلقۃ الوصل بین القدیم والحدیث، چنانچہ ان کی شاعری قدیم اور حدیث کا امتزاج مانی جاتی ہے نا، حلقۃ الوصل میٹنگ پوائنٹ مانی جاتی ہے۔ پرانی شاعری، غزل کی شاعری پرانے انداز میں بھی کی اور نیا انداز بھی لے کر آئے، جس کی وجہ سے ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ حلقۃ الوصل کیا ہے؟ یا آپ کہہ سکتے ہو کہ پرانے اور نئے کو ملاتے ہیں کیسے؟ پہلے نمبر پر پرانوں میں آتے ہیں امرؤ القیس جو پرانے ہیں، بیچ میں آتے ہیں آپ کے عمر بن ربیعہ، بعد میں آتے ہیں عصر حدیث میں نزار قبانی۔ چنانچہ یہ قدیم اور یہ جدید کے درمیان حلقۃ الوصل ہیں، کیونکہ یہ تینوں کے تینوں عشاق ہیں، یا شاعر الغزل مانے جاتے ہیں، شاعر المرأہ مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امرؤ القیس بھی شاعر المرأہ عورت کے بارے میں، عمر بن ربیعہ عصر اسلامی میں یا اموی پیریڈ میں، اور یہاں پر نزار قبانی عصر حدیث میں شاعر المرأہ ان کو کہا جاتا ہے، غزل کے شاعر مانے جاتے ہیں۔ اشتہر عمر بشعرہ العاطفی الرقیق الذی صور فیہا مشاعر الحب والمغازلہ، چنانچہ ایک ایموشنل وجدانی شاعر مانے جاتے ہیں جہاں پر یہ اپنی محبت کے جو ایموشنز ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو شاعر الغزل کہا گیا، شاعر المرأہ ان کو کہا گیا۔ اور انہوں نے ایک دیوان چھوڑا ہے جو کہ تقریباً اکثر پورا کا پورا غزل کے اندر ہے، چند کچھ اشعار جو ہیں فخر کے تعلق سے ہیں، چند کچھ اشعار فخریہ ہیں، ورنہ پورا کا پورا غزل کے تعلق سے ان کا دیوان ہے۔ تعمق اتصال عمر بالمرأة حتى صار شاعر الغزل دون منازع، عاش حیاتہ للغزل الصریح، غزل صریح والے تھے۔ ویسر لہ ثراؤہ هذه المعیشۃ، جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا تو آپ اس طرح کی چیزیں افورڈ کر لیتے ہو، ورنہ غریبوں کو وہ روم پہ رینٹ دینے کے لیے نہیں، وہ کہاں سے یہ موٹر سائیکل گھماتے پھریں گے۔ لم یکن فی الحجاز من یتقدم جمیلا وعمر فی النصیب، غزل میں حجاز میں جمیل اور عمر بن ربیعہ سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ والناس لہما تبع، امالی کے الفاظ ہیں، اور بعد میں غزل میں جتنے بھی لوگ آئے وہ ان کے پیروکار ہیں، ان کے گویا کی ان کے نقش قدم کی پیروی کی ہے۔ تو ٹاپ کے غزل میں جمیل پاکیزہ غزل میں اور عمر غزل صریح میں، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یروا انہ کان یستغل موسم الحج لیتحرش بالنساء الجمیلات، موسم حج کا جو موسم تھا عورتیں آتی تھیں حج کرنے مکہ میں، تو انتظار کیا کرتے تھے حج کے موقع کا کہ عورتیں آئیں گی، خوبصورت عورتیں، اور ان کو پریشان کریں گے، یہ میلے ٹھیلے لگتے ہیں۔ اذ یعتمر ویلبس الحلل والوشی ویرکب النجائب المخضوبہ بالحنا علیہا القطوع والدیباج، چنانچہ اچھے اچھے جوڑے پہنتا تھا، اچھے اچھے چمکدار کپڑے پہنتا تھا، موٹر سائیکل نہیں نکالتا تھا، اور سامنے ڈھرم ڈھرم کرتے ہوئے ویلقى الحاجات من الشام والمدینہ والعراق، شام مدینہ عراق سے جو عورتیں آتی تھی ان سے ملتا تھا اور ہائے ہیلو کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہائے کیسے ہیں، ویرافقہن، ساتھ میں چلنے کی، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئے، ویتشبب بہن، غزل کرتا تھا ان سے، ویروی طرفا من مواقفہ معہن، اور اگر کوئی قصہ ہو جاتا تو اپنے دوستوں کو جا کے بتاتا تھا آج ایک ملی تھی، آج سے ایک بات ہو گئی، ایسی ایسی باتیں ہوئی۔ وشاقته هذه المجالس والمعارض فتمنى لو ان الحج كان مستمرا طوال ایام السنہ، تو یہاں پر 10 دن حج چلتا تھا، 12 دن حج چلتا تھا، تو اس طرح کی یہ محفلیں بڑا پسند آتی تھی بھائی صاحب کو۔ لیت الدہر کان حتما علینا، کاش کہ یہ زمانہ چلتا ہی رہتا، کل یوم، ہر دوسرے دن حج اور عمرہ ہوتا، یہ سال میں ایک بار آتا ہے، مزہ نہیں آتا، ہر دوسرے دن حج اور عمرہ ہوتا۔ وقت تناول الدکتور طه حسین
سیرہ عمر بن ربیعہ الغرامیہ فابدا فی ذلک آراء علی جانب کبیر من الاہمیۃ لعل ادعاها الى ذکر ان الصلۃ الجنسیۃ فی حیات عمر اساس. یہ کبھی مطلب پوچھا جا سکتا ہے یہ کس کا ہے؟ طہ حسین کا ہے مثال کے طور پہ، کیونکہ ناقد لوگ ہیں یہ، کبھی ان کے جملے آ جاتے ہیں کہ صلۃ الجنسیہ فی حیات عمر اساس الحیات الادبیہ وغایتها، عورت سے ریلیٹڈ جو ان کا تعلق تھا نا، ان کی ادبی زندگی کی بھی وہی بنیاد ہے، کیونکہ پوری کی پوری جو ادبی زندگی ہے، شاعری ہے، ادب ہے، وہ پورا غزل کے تعلق سے ہے، عورت کے تعلق سے ہے. فهو لم يكن يتصور المرأة الا على انها مكملة للرجل. اور وہ یہ تصور کرتا تھا کہ عورت جو ہے آدمی کو پورا کرنے والی ہے، یہ اس کا ماننے والا تھا، یہ آدمی کو کمپلیٹ کرنے والی ہے. اور پتنی الگ سوچ چلنے لگی ہے لوگوں کی، لڑکا کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا، لڑکی کہہ رہی ہے میں شادی نہیں کروں گی، ہے نا، کہ بس ہم ڈگری حاصل کر لیں گے، ایجوکیشن لے لیں گے اور یہ کچھ گھر بن جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے. اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے پوسٹ پڑھی کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا بغیر شادی کے. یہ پتہ نہیں نان اسلامک کنسیپٹ کو پھیلایا جا رہا ہے ایجوکیشن اور مال کے نام پہ، لڑکیاں ایجوکیشن کے نام پہ اور لڑکے کہہ رہے ہیں میں اپنا گھر بنا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، خوش رہوں گا میں. تو عمر بن ربیعہ سے سیکھو کچھ. کہہ رہا ہے عورت پوری نہیں ہو سکتی بغیر مرد کے. لا یستطیع ان یعیش بدونها کما انها لا تستطیع ان تعیش بدونہ. نہ ایک مرد بغیر عورت کے رہ سکتا ہے، نہ ایک عورت بغیر مرد کے رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھیں گے. ومما یربا، اور ان کے بارے میں ایک چیز یاد رکھو، یہ صرف غزل کی شاعری کرتے تھے. اس پیریڈ میں جہاں سیاسی چل رہا ہے، سب مودی یوگی کی چاٹوکاریتا کر رہے ہیں، جو حکومت پہ ہیں، کوئی درباری شعرا بنا ہوا ہے، اختل، فرزدق، فلاں فلاں، سب ایک دوسرے کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں دربار سے جڑ جائیں گے، کانگریس سے مل جائیں گے تو یہ مل جائے گا، بی جے پی سے مل جائیں گے تو یہ مل جائے گا ہمیں. اس ٹائم پہ بھائی صاحب کو کوئی مطلب نہیں تھا، اور مطلب ہوتا بھی کیسے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں کیوں ان کی چاٹوکاریتا کرتا پھروں گا. تو وہ کیا کرتے تھے، سلیمان بن عبد الملک نے ایک بار ان سے پوچھا ما یمنعک من مدحنا، ہماری تعریف کیوں نہیں کرتے بھائی، اچھی شاعری کرتے ہو تم، ہماری تعریف کیوں نہیں کرتے. فاجا بہو، کہا مجھے عورتوں کے علاوہ کسی کی تعریف کرنا آتی ہی نہیں ہے. انا لا امدح الا النساء، ہم صرف عورتوں کی تعریف کرتے ہیں. وقد وصف فی شعرہ، یہ آپ کا شاید پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. وقد وصف فی شعرہ، چنانچہ اپنی شاعری میں عورتوں کا تذکرہ کیا. وطرافتہن فی الکلام، اور کیسے مطلب کتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں عورتیں، ان کا بولنے کا اسٹائل کتنا اچھا ہوتا ہے، کیسے ان کی آواز سننے میں اچھا لگتا ہے. تو یہ اس نے ذکر کیا. وحرکاتہن، کیسے موومنٹ ان کی ہوتی ہیں، بولتے ہوئے، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے. وبرع فی استعمال الاسلوب القصصی، اور چنانچہ غزل میں اسلوب قصصی میں مہارت حاصل کی ہے، کہانی کے اسٹائل میں غزل کو بیان کرنا، چنانچہ ڈائلوگ کے اسٹائل میں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیں گے، اور یہ شاید آپ کا پی وائی کیوز میں اس طرح کے کچھ الفاظ سے آ چکا ہے، ایک بار آپ پی وائی کیوز پہ نظر ڈالیں گے. چنانچہ غزل کو ایک فن مستقل بنایا، ایک الگ فن بنا دیا. کانا یفید علی عبد الملک ابن مروان، اسی طریقے سے یہ عبد الملک ابن مروان کے پاس بھی آیا کرتے تھے. اب یہ شعراء ہیں یا کتاب وغیرہ ہیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی خلیفہ سے ہمیں ملے گا. ان کا تو نہیں ملتا، لیکن پھر یہ بھی عبد الملک ابن مروان کے پاس آتے تھے. تو کس شاعر کا، کس ہمارے ادیب کا تعلق کس بادشاہ سے تھا، اس چیز کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مطلب ہائی لائٹ کر کے کہ اس کا تعلق کس سے ہے. جیسے جریر کا تھا حجاج سے، ٹھیک ہے، باقی کافی لوگوں سے، لیکن ایک بندے کے ساتھ بہت ہی زیادہ رہ لیے، ان کے ساتھ فیمس ان کے واقعات ہو گئے. اختل کا عبد الملک ابن مروان ہی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی عبد الملک ابن مروان کے پاس آتے تھے. فیکرمہ ویقربہ، چنانچہ وہ ان کا اعزاز کرتے تھے اور ان کو اپنے سے قریب کرتے تھے. کتب عمر دیوانا کلہ فی غرض مدح النساء، یہ جملہ یہ بھی آپ کا شاید پی وائی کیوز میں آ چکا ہے، میں نے اس کو اوپر بھی بولا تھا. ان کا دیوان پورا کا پورا غزل میں ہے، سوائے چند ابیات کے جو کہ فخر میں ہیں. یہ پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، پورا دیوان ان کا غزل میں ہے، سوائے چند ابیات کے وہ فخر میں ہیں. ٹھیک ہے. کانا عمر بن ربیعہ علی جانب من الاعجاب بنفسہ، اور بھائی صاحب کو کیونکہ خوبصورت بھی تھا، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، تو خود پسند تھا انسان، ہم خود پسند ہیں. وفی العدید من قصائدہ، اور کئی جگہوں پر اس بات کو انہوں نے کہا ہے کہ میں معشوق ہوں، عاشق نہیں ہوں. والنساء یتہافتن علیہ، عورتیں جو ہیں وہ پیچھے پڑی رہتی ہیں. وَيَتَنَافَسْنَ فِي طَلْبِهِ، میرے پیچھے وہ پڑی ہے، میں تھوڑی پڑا ہوں. بل انه يتحدث عن شهرته لدى نساء المدینہ، بلکہ کبھی کبھی کہتا بھائی فیمس ہے بھائی اپنا، اور مدینہ کی عورتوں کے یہاں پر. وَكَيْفَ يَعْرِفْنَهُ مِنْ أَوَّلِ نَظْرَةٍ، اور دیکھتے ہی پہچان لیتی ہیں مجھے. قالت الكبرى تعرفن الفتى، بڑی والی نے کہا جانتے ہو کون ہے یہ، اور عورتیں کرتی ہیں بات، ہے نا، میری کسی ویڈیو میں نے بولا تھا، ابھی نہیں بولوں گا. قالت الوسطى، چھوٹی والی بیچ والی نے کہا ہاں عمر ہے. قالت الصغرى،
چھوٹی والی نے کہا وقت تیممتھا، میں نے تو پرپوز بھی کیا تھا ایک بار، قد عرفناہ وهل يخفى القمر، ہم جانتے ہیں بھائی اس کو چاند کبھی چھپا بھی رہتا ہے. تو یہ خود عمر بن ربیعہ اس طرح کے قصے بیان کر رہا ہے، سن لیا ہوگا کسی محفل میں. کان معجبا بنفسه لدرجه انه وصف ذاته في شعره على لسان امراته، یعنی خوب زیادہ پسند کرتا تھا کہ عورت کے زبانی کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کہہ رہی ہے چاند بھی کبھی چھپا رہتا ہے بھلا. کان مشہورا بعلاقاته المتعدده بالنساء، بہت سارے ریلیشن اس کے رہے، بہت ساری کا تذکرہ بھی ہے. سریا کا تذکرہ ہے، 2 بیویوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی یاد کرو. ٹھیک ہے، سریا کا تذکرہ ہے، شاید سریا کے بارے میں آتا ہے کہ سریا سے مطلب سچی محبت ٹرو لو ہوا تھا. اور ایک نعم کر کے ہیں جن کا نعم کے بارے میں قصیدہ ہے، وہ پڑھنا بھی ہے آپ کو. چنانچہ لیکن کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا خاص نہیں تھا. حیث انہ کتب شعرا فی تعدد علاقاتہ، چنانچہ کیونکہ انہوں نے شاعری کی ہے اپنے ملٹیپل ریلیشنز کے بارے میں، کبھی ایک عورت سے دوسری عورت. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے. ذکر انہ حجر الشعر قبیل وفاتہ، اپنی وفات سے پہلے شاعری کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. ومن ذلك ان الفرزدق سعى للاجتماع به، ایک مرتبہ فرزدق ان کے پاس آئے. فتناشدا الاشعار، دونوں نے اشعار کہے. فرزدق اور عمر ملے گویا کی. فانشدہ عمر قصیدتہ التي يقول فيها، چنانچہ عمر نے ان کے سامنے ایک قصیدہ اور پڑھا تھا. فقمنا لكي يخللنا فترقرقت مدامع عينيها وظلت تدفق وقالت اما ترحمني لا تدعنني لدى غزل جم الصبابة تخرق. تو یعنی غزلیہ ہی ہے. فصاح الفرزدق، تو فرزدق چیخ اٹھا، انت واللہ یا ابا الخطاب اغزل الناس، اے ابا الخطاب تم سب سے زیادہ غزل اچھی غزل کرنے والے ہو. لا يحسن واللہ، اللہ کی قسم شعراء اتنی اچھی غزل کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، اور جتنے نرمی کے انداز میں تم نے یہ شاعری کی ہے اتنا نرم الفاظ یوز ہی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ یاد کریں گے. باقی عمر بن ربیعہ کی شاعری اس بات پر دلالت کرتی کافی قادر تھے، کافی مہارت تھی ان کو عورت کو وصف کرنے میں، عورت کے ایموشنز کو جاننے میں، اس کی سائیکولوجی کو جاننے میں، اس کے مائنڈ سیٹ کو جاننے میں، کیسے پھنسانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. وحواجسا وانفعالاتها، کیسے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. ومیلھا الی الحب، اور کیسے مطلب ان تمام چیزوں کو انہوں نے شاعری میں بھی ذکر کیا ہے. محبت کی طرف ان کا کتنا رجحان ہوتا ہے. والغرام، ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو عمر بھائی نے ذکر کیا ہے. یقال انہ رفع الی عمر بن عبد العزیز، تو اتنا پریشان کیا عورتوں کو، ہر جگہ جینا حرام کر دیا اس بھائی صاحب نے اپنی غزل کے ذریعہ. حتیہ نے پریشان کیا تھا اپنی ہجا کے ذریعہ. سنیے، حتیہ نے پریشان کیا تھا اپنی ہجا کے ذریعہ، ہجو کے ذریعہ. عمر بن ربیعہ نے پریشان کیا تھا اپنی غزل کے ذریعہ. اور بشار ابن برد نے پریشان کیا تھا لوگوں کو دونوں کے ذریعہ، غزل کے ذریعہ بھی اور ہجا کے ذریعہ بھی، کیونکہ وہ دونوں میں مشہور تھا، غزل میں بھی اور ہجا میں بھی. تو عمر بن عبدالعزیز کے یہاں ان کی شکایت لگائی گئی کہ عورتوں کو پریشان کرتا ہے، چھیڑتا ہے. فنفاہ الی دہلک، تو انہوں نے دہلک بھیج دیا تھا، تم جاؤ یہاں سے. دہلک بھیج دیا تھا، اور اب وہاں چلے گئے ہوں گے، گویا کی سزا مل گئی ہے، بوڑھے بھی ہو گئے، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا اور عورتوں کا ذکر چھوڑ دیا تھا. گویا کی تھوڑا سا بوڑھے کے ٹائم پہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے تزہد توبہ کر لی تھی اور تزہد کی طرف چلے گئے تھے، اور 93 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. کسی نے کہا کہ عمر کی شاعری نا، اس میں فکر کوئی نہیں ہوتی، کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں ہوتا، بس یہ باتیں میں اس سے ملا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، یہی کچھ ہے بس اس کی شاعری میں. یعنی گویا کہ اس پہ طنز کیا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے اشعار میں سے ہے ولا قرب نعم ان دنت لك نافع ولا نعيها يثني ولا انت تصبر اذا جئت فمنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا ان الهوى حيث تنظر. تو مطلب اس طرح کا کچھ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم ملنے آئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کسی اور کی طرف اشارہ کر دینا، کسی اور کی طرف چلے جانا تاکہ لوگوں کو شک وغیرہ نہ ہو. ولعل قصیدته من آل نعم، یہ قصیدہ اس کو پڑھنے کے لیے بول رہا ہوں. ان کا قصیدہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے قصہ کو، اسٹوری ٹیلنگ کو غزل میں یوز کیا ہے. امن آل نعم انت غاد فمبکر غدات غد امرائه فمهجر، جا رہے ہو گھر سے، یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہو، لحاجت نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا او المقاله تعذري تهيم الى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم ان دنت لك نافع ولا نعيها يسلي ولا انت تصبر اذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيتها يتنمر عزيز عليه ان الم ببيتها يسر لي الشحناء والبغض يظهر. مطلب میں جب اس کے گھر ملنے کے لیے جاتا ہوں تو ہر طرف سے چیتوں کی طرح، شیر کی طرح اس کے گھر والے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب جو نعم ہے وہ بیچاری کو برا بھی لگتا ہے، نعم کو یا مجھے برا بھی لگتا ہے کہ میں اس کو پریشان کروں، سب طرف سے اس کے پہرے لگے ہوئے ہیں اور اس سے میں ملنے جا رہا ہوں، اور وہ چاہتی بھی نہیں اس طریقے سے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے بارے میں.
تو الکنی الیہا بالسلام فانہ یشہر المامی بہا وینکر بآیۃ ما قالت غداتا لقیتها بمدفع اکنافنا هذا المشہر قفی فانظری اسماء هل تعرفینہ هذا المغیری مغیری الذي كان يذكر فقالت، تو اس نے کہا نعم لا شک غیر لونه سر اللیل یحیی نفسه والتہجر. یہ الگ ہے، اور یہ اگلا والا یہ شاید یہ والا نہیں ہے جو یہاں سے شروع ہوا ہے. قف بالطواف تر الغزال المحرمہ، اصل میں حج کے ٹائم پہ کسی عورت کو دیکھا انہوں نے، اور وہاں پہ اپنے دوست کا رکو ذرا تھوڑا دیکھتے ہیں، یہ عورت ہے نا، اس پہ بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے شاعری کری تھی، قف بالطواف تر الغزال المحرمہ حج الحجیج وعاد یقصد زمزما عند الطواف رأیتها میں نے طواف کر رہی تھی تب دیکھا تھا، للرکن والحجر المعظم تلثما، یعنی چوم رہی تھی، اس کو اچھی لگ رہی تھی. آج کل ویڈیو بھی پتہ نہیں عجیب عجیب سے ڈال دیتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اقسمت بالبیت العتیق کی لڑکوں کو مطلب کتنا اٹریکشن ہوتا ہے اور کسی طرح کی ویڈیو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اقسمت بالبیت العتیق لتخبری بل اسم قالت من سلالت آدم الاسم سلمہ، سلمہ نام ہے، والمنازل مکہ والدار ما بین الحجور وغیلما قلت عیدینی موعدا احظى به، کوئی ڈیٹ مقرر کیجئے، ملے کسی دن ملے. اقضی به ما قد قضاه المحرم فتبسمت خجلا، شرما گئی. وقالت یا فتى افسدت حجك افسدت حجك فقالت یا فتى، ہے نا، افسدت حجك یا محل المحرمہ، تم نے میرا حج خراب کر دیا. افسدت فتحرك الركن اليماني خشية وبكى الحتيم وجاوبته زمزما، لو ان، میں زمزم کا پانی لے کر آیا اس کے لیے، لو ان بیت اللہ کلم عاشقا من قبل هذا قاد ان يتكلم. ٹھیک ہے، تو یہ پاگل پتہ نہیں کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اچھی جگہوں پہ. تو یہ تھا آپ کا عمر بن ربیعہ کا. جس طرح سے ہم نے جمیل کا پڑھا تو اس انسان کی بھی پوری کی پوری زندگی انہی چیزوں میں گزری ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، حکومت پہ تھے، ان کے ابو گورنر تھے، ٹھیک ہے، جند کے گورنر تھے ان کے ابو عبداللہ، یا جاہلیت میں ان کا نام بحیر تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا لقب عدل تھا. تو بڑے باپ سے آتے تھے، ان کی کافی پراپرٹیز وغیرہ تھی، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا تھا صرف 13 سال کی عمر میں. ماں کی پرورش میں رہے، اور ماں کی پرورش میں رہنے کی وجہ سے بلا چوں چرا عورتوں کے ساتھ ان کا تعلقات زیادہ رہے، یا ان سے ملنے کا موقع ملا تو اسی طرح کا مزاج بن گیا. انسان انجوائے کرنے لگتا ہے نا، انسان انجوائے کرنے لگتا ہے اس طرح کی چیزوں کو. جیسے شاہ رخ خان نے بولا ہے، اب میں دو اینالوگی نہیں کر سکتا. شاہ رخ خان کہتا ہے مجھے عورتوں کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے، ان کے ساتھ رہنا، ان کی مطلب جو چیزیں ہیں. باقی حبب الیہ من الدنیا ثلاث النساء، مطلب بیویاں، تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں، ایسا اینالوگی میں دینا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ہے. تو جب عورتوں کے ساتھ بہت سارا بچپن میں رہے تو اسی طرح کا ان کا مزاج رہ گیا عورتوں کے تعلق سے. چونکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اپنا انجوائے کر سکتے ہو، کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اسی طرح کی انہوں نے زندگی گزاری عورتوں کو پریشان کرتے ہوئے. جو بھی محافل یہاں بھی مطلب عورتوں کے اختلاط کے مواقع ہوتے تھے، خاص کر حج کا موقع، ان کا انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ دن واپس آئیں. اور اسی طریقے سے جہاں جہاں کی شروعات کی جو زندگی تھی، اپنے لفنگو دوستوں کے ساتھ زندگی گزاری، عورتوں کو پریشان کرتے ہوئے، یا ناچ گانے کی محفلوں میں یہ جاتے ہوئے. اس طرح کا ان کی زندگی رہی ہے، اور اسی سے نکل کے آپ کا ان کی شاعری بھی غزلیہ شاعری ہوتی ہے. اور غزلیہ شاعری میں صراحت کی، صریح غزل صریح میں یہ مشہور پائے جاتے ہیں. انہوں نے شادی کی، پہلی شادی کی، ان سے 2 بچے ہوئے، لیکن ان کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد زینب بنت موسیٰ الجہمیہ سے دوسری شادی انہوں نے ایک زینب بنت موسیٰ الجہمیہ سے کی، 2 شادی کی. اور اس کے علاوہ جن محبوبہ کا ان کا نام ہے وہ سریہ کا ایک کا نام ہے، ایک آل نعم، ایک نعم کا تذکرہ ہے. ان 2 محبوباؤں کا تذکرہ ہے. آپ چاہو تو ان کے علاوہ دوسری ان کی محبوبائیں ہیں، ان کا نام بھی آپ دیکھ سکتے ہو. لیکن سریہ کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے ٹرو لو کیا کرتے تھے، ٹرو محبت، سچی محبت یہاں پر تھی. اور اس کے علاوہ جو دوسروں کے ریلیشن کی باتیں انہوں نے اپنی اشعار وغیرہ میں کہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، یوں ہی ہیں کہ ان سے مل گئے، تھوڑی بہت باتیں ہو گئیں، تھوڑا کچھ ہو گیا، لیکن سچی محبت سریہ کے لیے ہی تھی. اور اس کے بارے میں انہوں نے کافی زیادہ شاعری لکھی ہے. ایک قصیدہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا، یہ قصیدہ یہاں پر پورا نہیں ہے، تو یہ امن عالم النعم والا قصیدہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے غزلیہ شاعری سے مسلمانوں کی عورتوں کو پریشان کر رکھا تھا. لوگوں نے شکایت کی عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دہلک کے جزیرہ تھا، جزیرہ ہونا اکثر جزیروں میں، انڈمان نکوبار کے جزیروں میں یہ انگریز ہمیں بھیج دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر بارودی کو سراندیپ بھیج دیا تھا، ہے نا. تو یہ جزیرے وغیرہ مطلب دور کی جگہوں پہ بھیج دیتے تھے. ابھی دیکھو جزیرے کا ہی نام آیا اسٹیپن فائلز، جو ہے کیا ایپسٹین فائلز ہے نا، ایپسٹین فائلز کر کے یہ جزیرے وغیرہ دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چیزوں کو. تو ان کو ایک جزیرے میں آپ کا بھیج دیا گیا تھا جو کہ شام اور حمص کے درمیان تھا. اس طرح کا کچھ آپ دیکھنا، اس کے بارے میں بھی سوال آ چکا ہے کہ دہلک کا جو جزیرہ تھا وہ کس کس کے درمیان تھا، یہ بھی سوال آیا.
وہاں جمیل بسینا کے اس میں کہ وادی القریٰ کہاں پر ہے، تو وادی القریٰ آپ کا شام اور مدینہ کے درمیان میں ہے. جزیرہ دہلک کہاں پر ہے، جزیرہ دہلک آپ کا اس کے اور اس کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں آپ ان کے بارے میں یاد کر سکتے ہیں. باقی ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا جب ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی. ٹھیک ہے، ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اور ان کے دیوان میں ایک دیوان انہوں نے چھوڑا ہے جو دیوان آپ کا پورا غزل کا ہے. اس میں چند ابیات فخر کے پائے جاتے ہیں. اور انہوں نے جس پیریڈ میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، جس پیریڈ میں رہ رہے تھے، سارے شعراء وہ درباری شعراء تھے. یہ درباریوں کے پاس جاتے تھے، دربار میں جاتے تھے، وہاں ان کی مدح کیا کرتے تھے. لیکن اس انسان نے کسی کی مدح نہیں کی، بلکہ ایک بار تو سلمان بن عبد الملک نے پوچھا بھی کہ بھائی صاحب آپ ہماری مدح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں انا لا امدح الا النساء، میں صرف عورتوں ہی کی تعریف کرتا ہوں، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کچھ مزاج تھا، اور اپنی پوری کی پوری زندگی انہوں نے غزل عورت کے لیے وقف کر دی ہے. اصل لائف بھی عورت سے ریلیٹڈ گھوم رہی تھی، اور ادبی لائف بھی، اور غزل یا شاعری کی لائف بھی وہ عورت ہی سے ریلیٹڈ تھی. اور اسی بات کا تذکرہ ہمارے طہ حسین بھائی نے کیا ہے کہ ہمیں جو جنسیت والی جو چیزیں ملتی ہیں، یعنی عورت کے مسائل والی جو چیزیں ملتی ہیں، وہ پوری کی پوری ہمیں ریپلیکیٹ ہوتے ہوئے، ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دکھتی ہیں ان کی ادب میں اور ان کی شاعری میں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ یاد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مدینہ میں پیدا ہوئے، اور مدینہ میں تب پیدا ہوئے، اس رات پیدا ہوئے تھے جس رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تھی. چنانچہ جب ان کے کارنامے لوگوں نے دیکھے تو بعد میں جا کے یہی کہا تھا جاء الحق وزهق الباطل. یہ وہ رات تھی جس دن ایک حق چلا گیا تھا، عمر بن خطاب چلے گئے تھے، اور ایک باطل اس دنیا میں آیا تھا، یعنی یہ عمر آیا تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے یہ ان کا نام عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی کہا جاتا ہے. 23 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی مدینہ کے اندر، اور 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. مکہ کے اندر 70 سال کی زندگی انہوں نے گزاری. وفات کیسے ہوئی، وفات کے بارے میں اختلاف ہے. 2 قول ہیں، کسی نے کہا کہ سمندر میں جا رہے تھے، کشتی میں آگ لگ گئی تھی، ان کی وفات ہوئی، اور کسی نے کہا فطری وفات ہوئی ہے. جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا مکہ میں، وہی صحیح ہے، اور کسی نے یمن کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اتنا صحیح نہیں ہے. اور وفات کس کے پیریڈ میں ہوئی تھی؟ ولید بن عبد الملک کے پیریڈ میں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں. اس کے علاوہ پی وائی کیوز کو پڑھتے رہیں، پی وائی کیوز میں کافی نالج آ چکی ہوتی ہے، اور پی وائی کیوز سے اپنا ناتا رشتہ خوب اچھے سے بناتے رہیں. آپ کو لگے گا میں کیا بول رہا ہوں، لوگوں کو لگتا ہے وہ 2 اٹیمپٹ دیتے ہیں، پورا پی وائی کیوز نہیں پڑھ کے جاتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں میں، 2 اٹیمپٹ ان کے ہو جاتے ہیں اور پی وائی کیوز پڑھ کے نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ایگزام نہیں نکل رہے. بھائی نکلیں گے کیوں آپ کے ایگزام جب آپ نے پی وائی کیوز ہی نہیں پڑھے ہیں؟ باقی کوئی کوشچن وغیرہ ہو آپ پوچھ سکتے ہو. سر جو جمیل حسینہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی آ، جسے پیار کرتا تھا، تو اس کا بھائی بھی اس کے بہن سے پیار کرتا تھا. تو اعجاز بھائی کی بک میں ہے کہ دونوں آپس میں چچیرے بھائی بہن تھے، ایسا ہے کیا؟ کون؟ بسینا اور جمیل، یہ دونوں چچیرے اگر بھائی بہن ہے تو پھر غلط الٹا الٹا ہو جا رہا ہے. مطلب پورا رشتہ اپنے اس میں ایک ہی گھر میں، جیسے جمیل جو ہے بسینا سے پیار کرتا تھا، اور بسینا کا بھائی بھی جمیل کے بہن سے پیار کرتا تھا. تو اگر چچیرا بھائی بہن ہے تو کیسا لگتا ہے کہ ایک ہی گھر میں سب کچھ ایک چلتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے بھی ایسا ہو تو کیسا معلوم ہوتا؟ آپ کہاں سے ہو؟ بنگال سے سر. جیسا ایک طرف سے ہے ویسے ہی دوسری طرف سے ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے کہ وہ پتہ نہیں پپو کا کچھ چلتا ہے یا پتہ نہیں کیا چلتا ہے، تو وہ ہمارا بنایا ہوا ہے، اسلام کا نہیں. یہ جو کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے. شادی کی اگر بات کرو گے تو شادی ادھر بھی کرائی جا سکتی ہے، ادھر بھی کرائی جا سکتی ہے، سب کرائی جا سکتی ہے. میں اپنی کزن کو کر سکتا ہوں، اور میرا کزن میری بہن کو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ کیا علماء کرام؟ شریعت کا مسئلہ پوچھ لیا آپ نے. اگر کچھ بنا ہوا ہے وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اب وہ بھی شاید اب اوپن سوسائٹی ہو رہی ہے، شاید نہیں چلنے لگا، پہلے چلتا تھا. بوا کے گھر کا کوئی مسئلہ تھا کہ شاید وہاں سے بیٹی نہیں آئے گی، پتہ نہیں کچھ تھا کہ جہاں ہم نے بیٹی دی ہے تو ان کی بیٹی نہیں لیں گے. مطلب میں اپنی پھپھو کی بیٹی نہیں کر سکتا تھا، بوا کی بیٹی نہیں کر سکتا تھا. ایسا کچھ ہمارے یہاں بھی تھوڑا چلتا ہے، اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہمارے یہاں پہ. میں بھی آپ کے یہاں اسٹرانگ ہو یہ والی چیز، اس لیے آپ پوچھ رہے تھے. کوئی شیئر کرے کچھ اپنی باتیں.
آنٹی وہ غلط کر رہے تھے، وہ کیا وہ لگے پڑے تھے. ہوں جی چلیں ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. باقی ایک بات بتائیے ویسے کبھی کبھی میں ہی ریڈی نہیں ہو پاتا ہوں کیونکہ ٹائم لگتا ہے. جیسے پورا بیچ ہمارا چلا گیا تھا، آدھے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، لیکن جب آخری ٹائم آیا 1 مہینہ رہ گیا کچھ، تب 2 گھنٹے پوری انرجی خود آ جاتی تھی. پھر آخری کلاس پتا ہے 4 گھنٹہ 26 منٹ کی لی تھی. پتہ نہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے. آخری کلاس 4 گھنٹہ 26 منٹ کی. تو ابھی میرا بھی ردم نہیں بن رہا ہے 2 گھنٹے والا، لیکن جب بھی بنے گا چاہے رمضان میں بھی، تب بھی 2 گھنٹے کی کلاس ہو جائے گی جب میرا بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے نا، جیسے مطلب لگاتار بولتا رہتا ہوں، پھر میرے بولنے کا انداز بھی تیز والا ہے، مطلب ہر طرح سے تیز والا، آواز میں بھی تیز والا، اسپیڈ میں بھی تیز والا، فریکوینسی سب دونوں تیز والا ہے، تو ٹائرڈنیس فیل ہونے لگتی ہے. اور اس میں پڑھا دیں، اس میں مسئلہ نہیں، لیکن کوالٹی میں پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اور کوالٹی میں کمپرومائز کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو لیکن جب بھی چیزیں آسان ہوں گی انشاءاللہ ہم 2 گھنٹے تک بھی جائیں گے. باقی تو شاید ابھی 6-7 دن بعد ہم رمضان میں داخل ہوں گے، تو پھر دوپہر سے کلاسز ہوں گی. اور دوپہر میں کلاس میں رہے گا، مطلب ٹائم رہے گا کہ ہم جا سکتے ہیں. 2 بجے شروع ہوگی 2:15 سے. تو جی کوئی سوال وغیرہ کچھ بھی بول لیا کرو آپ لوگ. یہ وہ کلاس نہیں ہے کہ سن کے چلے گئے، ہے نا. آپ کا ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ پڑھ رہا تھا میں، اس میں چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا ہوتی ہیں؟ 3 لیول کون سے ہوتے ہیں؟ پیڈاگوجی، دوسرا اینڈراگوجی، اور تیسرا ہیڈاگوجی. کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا پیڈاگوجی نہیں ہے، اینڈراگوجی ہے. بتائیں جلدی سے، پوچھیں، شیئر کریں، نالج خود سے بھی شیئر کیا کریں. پچھلے بچے ماشاءاللہ کافی اچھے سے خود بھی باتیں بتاتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ اپنی باتیں بتاتے ہو، اس ٹاپک پہ کچھ نیا ہوتا ہے، کچھ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک پوائنٹ بھی کسی کے کام آ سکتا ہے. ہاں بولیں. شاؤمی کون ہے؟ شاؤمی جو ابھی پہلی بار دکھ رہے ہیں آج. شاؤمی آپ لوگ ایک بار تو انٹروڈیوس کرائیں. آپ ایپ کی وجہ سے بتا ہی نہیں رہے کون جوائن کر رہا ہے ہمیں، کون نہیں کر رہا ہے. ابھی اتنی تعداد تو نہیں ہے کہ کون پڑھ رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں اور سب کو جانیں اور سب کو گائیڈ کریں اچھے سے، اور سب اچھے طریقے سے چیزیں چلیں. ابھی ہوگا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے 500 بچے کلاس جوائن کر رہے ہیں، 600 کر رہے ہیں. اب پتہ چلے نہ چلے تو الگ بات ہے. چلے بہت ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے، محنت سے پڑھتے رہیے، پیپر 1 کو اگنور مت کریے، پی وائی کیوز کو پڑھتے رہیے، ریوائز کرتے رہیے، اور ٹائم ویسٹ مت کریے. ڈسٹریکشن سے دور رہیے، کسی بھی طریقے کی ڈسٹریکشنز ہیں، ریلز مت دیکھیے بہت زیادہ، ورنہ جے آر ایف کا سپنا پورا نہیں ہو پائے گا. اگر آپ کو جے آر ایف چاہیے تو ماں باپ کو اپنے سامنے رکھیں، ان کو موٹیویشن مان کے چلیں. خود کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے، اور محنت کریے. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اللہ رب العالمین سے ساتھ میں دعائیں بھی کرتے رہیے. میرے لیے بھی دعا کریے. جزاکم اللہ خیر، واصل الجزا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.